بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. آپ کو ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ کی اس سیریز کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آئی ویلکم یو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے 6 سیشنز کور کیے ہیں اس ٹاپک پہ, اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سم آف the questions which parents are faced with every now and then, but in most cases they fall well short of any convincing answers or any convincing explanation to the younger generation. تو یہ جو سیریز ہے خواتین حضرات, جو ہم نے جس کو شروع جب کیا تو ظاہر ہے اس میں ہم نے مختلف چیزیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. We started off with our own assessment as parents, and I think that was in order that before you point out mistakes or before you point out the shortcomings in your next generation, یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ ایز پیرنٹس ہاؤ وی ہیو بین فیئرنگ. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو کامن مسٹیکس وچ پیرنٹس ایکچولی میک وائلسٹ ڈیلنگ ود دیئر گرون اپ چلڈرن, ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اینڈ دین وی آف کورس saw that there were certain basics of child grooming or basics of parenting that we have been probably not doing properly. اور پھر یہ ہم کچھ عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایسے سوالات ہیں, جیسے مثال کے طور پہ one of a very common question that we discussed when we started off this second part vis-a-vis the tough questions was کہ ڈیٹنگ اور فرینڈشپ کے معاملے میں کیسے معاملہ کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے حلال فوڈ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. پھر we talked about music and singing, and we talked about portrait and image making. اس کی وجہ یہ تھی, the reason that I brought up these points was that mostly ہمارے ہاں جو parents ہیں, they and as well as the clergy, the way they handle these questions is, as I said, far from being convincing, and at times they are so vindictive اور وہ اتنا زیادہ strict ہوتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, especially when they're living in abroad or outside a Muslim country. They feel that this fear has overcome them, they have to protect their children. اور اس پروٹیکٹڈنس کے نتیجے میں پھر وہ ایسی پابندیاں لگاتے ہیں جس کے نتیجے میں we find this rebelliousness amongst children. We find them many of the children actually are not rebellious per se, or I mean when they start off, circumstances actually make them rebellious, یا circumstances make them reactionary. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے we need to take stock of our behavior, and amongst these things is also the fact that we need to educate ourselves on these issues. And when they come up, then we have to face them in a very, very wise and a very sagacious manner. اس کی وجہ یہ ہے کہ one wrong step in this direction can make you lose your child, or make him someone who actually, instead of contributing to the society that he or she is living into, she becomes or he becomes someone who is not exactly an asset to that society. And all the talents, in spite of all the talents that he or she might be having, he or she invariably ends up in a situation in which he would be needing or she would be needing any help, parental help, or things like, I mean, they go to extremes like drug addiction and whatnot. So یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے you need to first get educated in all these questions. The solutions which I am trying to present, you might not agree with them, but then, as I said, this is an effort to make you think, provide you with an opportunity to reassess the way we have been dealing with our children, تاکہ مزید اس میں ہم کوئی خرابی پیدا نہ کریں, اور ایک مرتبہ پھر غور کر لیں کہ وہ طریقے جس میں ہم when we were growing up, the way we faced our parents and the way we were, I mean, I would say overly submissive, is not the same now. And therefore when you find people in a different mold, and you find younger children exposed to a lot of information, and more often than not what you say to them makes little sense, اور وجہ پھر وہی ہے کہ you lose that bond between your child, اور آپ بہت دور ہو جاتے ہیں. تو آج ہم چند سوالوں کو پھر سے دیکھیں گے, and again these are very important questions which we face from our younger generation. So I think that what we need to understand is کہ ان کے بارے میں what is exactly the right stance. The stance which I think is the right stance is what I'm going to present with my own arguments. Obviously you're not bound to agree with what I say, lekin as I said,
کہ this is a counter narrative, a counter understanding to some of the issues that we have been discussing, or I would say our previous generation has been discussing, and they have not been very successful. تو خواتین حضرات جو پہلی چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, if I remember the order correctly, yeah, so this is again something which is very common in Western societies, even in societies which are I mean Muslim countries میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپیرنس کے حوالے سے ہمارے جو younger generation ہے, there are certain things which they do which might not be to our liking. But again, if this something is not according to our liking, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دین میں بھی ممنوع ہو, دین نے بھی اس کو غلط قرار دیا ہو. تو ایک بڑی کامن چیز خواتین حضرات ہے وہ ہم ٹیٹوئنگ کے نام سے جانتے ہیں. Children are crazy about tattoos, and they have tattoos on, I mean, all kinds of tattoos at all kinds of places in their bodies, and this is a sort of a pastime, ایک hobby ہے, and it's become a profession with so many people who are professional tattooers, I would say, and they provide this service. اور ہمارے ہاں ہر جگہ پہ یہ چیز بالکل ایک ریمپنٹ طریقے سے ہو رہی ہے. تو what then is the stance of Islam regarding tattoos? Generally what is said is کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس پہ لعنت کی ہے جو ٹیٹوز بنواتے ہیں, وہ etch their skins with these designs, اور اس کے بارے میں کیونکہ یہ حدیث ہے بیسکلی, it's not the Quran. There is nowhere in the Quran that you will find anything against tattooing in the Quran. کچھ حدیثیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ this is prohibited, اور جب اس کی تفصیل کی جاتی ہے تو اس میں حدیث کے آگے کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ when you do this you change your natural appearance which God made you, یعنی the appearance which God wanted to have you, اس کے بجائے آپ جب یہ ڈیزائن وغیرہ ایچ کرتے ہیں on your skins, this actually alters your appearance, and this is something which is not at all recommended. In fact, it has been cursed. So میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں خواتین حضرات, تو ابھی ہم ظاہر حدیث کی کلاس بھی we are studying that critical study of hadith literature is something as an ongoing project with us as well. میں نے اس وقت بھی آپ کو point out کیا تھا کہ whenever you study a hadith you have to understand it in the light of common sense, in the light of the Quran, in the light of established principles. اس میں جب آپ یہ جو ٹیٹو والی حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت انگیز انکشاف یہ ہوگا کہ جہاں پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ اپنی اپیرنس کو چینج نہ کریں, کیونکہ دیکھیے نا ٹیٹوز کی جو روایت ہے اس کے الفاظ میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیز کرسڈ اور پروہیبٹڈ پیپل ہو میک ٹیٹوز اور ہو انڈلج ان دس تھنگ, اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کوٹ کی گئی ہے, وہ آیت سورہ روم میں ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ, ڈونٹ چینج the nature on which God has created you. یہ آیت جب آپ اپنے کانٹیکسٹ پہ نکال کے پڑھتے ہیں نا قرآن میں, تو ایک بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو لوگ پولیتھیزم میں گرفتار ہوتے ہیں, ظاہر اس وقت پیپل پولیتھیسٹ, وہ مشرک تھے, ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی فطرت پیدا کیا, اس کی فطرت توحید ہے, اس کی فطرت is one God which vouches for his nature vouches for that. On the other hand, when you distort your nature, you pervert your nature, what you end up is you end up becoming a person who worship more than one God, and therefore this is like changing your human nature. یہ آپ اپنی فطرت کو مسخ کر رہے ہیں جب آپ ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ کے جو الفاظ ہیں کہ ٹیٹوئنگ چینجز دی اپیرنس, یہ عربی میں ہے ہی نہیں. عربی میں کوئی اپیرنس کا ذکر ہی نہیں ہے. عربی میں یہ ہے کہ آپ کی جو خلقت ہے, جو آپ کی نیچر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, اس کو آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ انڈلج ان پولیتھیزم. اگر آپ اس چیز کو ریلیٹ کریں گے حدیث سے تو یو ول امیڈیٹلی فائنڈ دیٹ کنیکشن کہ حدیث اس بات کو منع کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وین یو میک tattoos of these deities, of these demigods who were worshipped in the times of the Prophet, unki tasveerein they were etched on their arms, on their faces and everywhere, and the purpose was of course they thought that they were deities whom they could worship and ask for their own desires to be fulfilled. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا کہ اس طرح کے جو ٹیٹوز ہیں جس میں آپ you are etching these deities on your bodies, and these deities of course are those beings that you associate with God, then this is not acceptable.
اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ کوئی آپ کی اولاد یا ہم میں سے کوئی اگر کوئی ٹیٹو بناتا ہے جس میں کوئی کوئی تصویر ہے, اینی تھنگ, کوئی ڈیزائن ہے, یہ حدیث اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہی. اٹس ناٹ ایون کنسرننگ دیٹ تھنگ. واٹ اٹ از ایکچولی سیئنگ از دیٹ ڈونٹ میک ٹیٹوز آف ڈیٹیز, of gods and idols in those times which you used to worship, because this is what people would do in those times. So اس سے آپ دیکھیں کتنی بات مختلف سامنے آتی ہے جب آپ قرآن کے سیاق و سباق میں اس آیت کو نکال کے دیکھتے ہیں, جس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ٹیٹوز سے روکا وہ ٹیٹوز تھے کہ جن خداؤں کے یا جن فرشتوں کو وہ پوجتے تھے, جن بتوں کو وہ پوجتے تھے, ان کی وہ تصویریں بھی بناتے تھے انسان کے جسموں میں, اور ان کو روک دیا گیا. اس کے علاوہ جو ہمارے دین کی جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ vulgarity is something which we would not tolerate. Therefore any vulgar sort of a tattoo وہ بھی بعض لوگ بنواتے ہیں, تو وہ ایک acceptable چیز ہمارے لیے نہیں ہوگی. Otherwise all other forms of tattoos, even if I don't personally like them, it could be my taste of not liking them, but your taste is nothing to do with religion. مذہب آپ کو صرف ان چیزوں سے, دو چیزوں سے روکتا ہے ٹیٹوز کے بارے میں. ایک یہ کہ وہ vulgar نہ ہو, اور دوسرے یہ کہ وہ بتوں کے اور ان ایسی چیزوں کے نہ ہو جن کو پوجا جاتا تھا. دیٹس اٹ. اور یہ بہت انڈرسٹینڈیبل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ٹیٹو بناتے ہیں, 100 طرح کے ٹیٹوز ہیں, وی آل نو they bear absolutely no label of prohibition in religion. This is something جو ہم نے بغیر اس سمجھے اس حدیث میں we have made it جیسے کہتے ہیں نا کہ blanket statement ہم نے دے دیا ہے, sweeping statement کہ all kinds of tattoos are prohibited. یہ exactly وہی چیز ہے جو میں نے اپنے پچھلی ٹاک میں آپ کو بتایا تھا تصویروں کے بارے میں. تصویروں کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ تصویریں جن کو لوگ اب پوجتے تھے اس زمانے میں, ایز اے سیڈ کہ خانہ کعبہ پہ انہوں نے فرشتوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں, اسکیچز بنائے ہوئے تھے اور چیزوں کے, اس کے آگے وہ جھکتے تھے اور ان کے آگے دعائیں مانگتے تھے, نظریں مانگتے تھے. اس طرح کی تصویروں کو روکا گیا. بالکل اسی طرح کے ٹیٹو سے بھی روک دیا گیا. تصویریں چاہے آپ کہیں بھی بنائیں جن کو آپ پوجتے ہیں, they were actually under discussion, not other types of tattoos. So اب اس کی روشنی میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز ریوزٹ یور اسٹرکٹنیس. if I see, مطلب ہوتا ہے نا کہ lot of parents they are very strict and they would not allow their children to have those tattoos. So please let them have these tattoos, because آج کل کے جو بچے tattoos جو بنا رہے ہوتے ہیں they have nothing to do with any worshipping deity that is created. اور اگر ہے تو اس پہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں, اگین بتا ہی سکتے ہیں, آپ کا کام ہے بتانا. اس سے آگے it is the sweet will of your grown up child to accept it or not. I mean, if he does not accept it, it is between him and his God. ہم اپنی بات کو جتنا چاہیں دلیل سے بیان کریں, فورس نہیں کر سکتے, اور نہیں فورس کرنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ چیز ہے جو ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے میں نے جیسے کہا کہ دوسری چیز جو ٹیٹوز کے حوالے سے ہم سمجھا سکتے ہیں وہ یہ کہ بیٹا یا بیٹی vulgarity is something, مطلب چاہے آپ وہ کہیں پہ پینٹ کریں, کہ چاہے آپ وہ ڈیزائن کے طور پہ رکھیں یا ایز این آرٹ فارم ان وچ نیوڈیٹی از دیئر, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل بیکاز اٹ از اگینسٹ ڈیسنسی. یہ بھی آپ آرگیو کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر وہ کوئی ٹیٹو بناتے ہیں تو اس کے بارے میں تو آپ آرگیو بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ان کی مرضی ہے, وہ دیئر وش. ان دو کے بارے میں تو یو کین مے بی ٹرائی ٹو کنونس دیم کہ بھائی دے ہیو certain type of prohibition that we should follow. Other than that, اس کے علاوہ جو ٹیٹوز ہیں اس میں وہ کمپلیٹلی آزاد ہیں. ہاں آپ اپنی پرسنل جو کوئی اگر انپٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کو ایک بہت پولائٹ سجیشن کے طور پہ ایک بڑی نرم طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دس از ناٹ لکنگ نائس آن یو, یا اٹ ڈزنٹ لک نائس. وہ بھی آپ کو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ لازمن دینی چاہیے, وہ بھی تب دینی چاہیے جب اس کا کوئی موقع ہو اور اس کا کوئی سچویشن arises in which your child would welcome your opinion, پھر تو ٹھیک ہے. Otherwise don't go about stopping them from these things. And remember, when you stop your children from these things, you might be able to forcibly stop them. آپ شاید زبردستی کر لیں لیکن you lose your child. اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر یہ ابیلٹی پیدا کریں کہ وہ خدا کے قریب ہوں, ان کے اندر گاڈلینس پیدا ہو, ان کے اندر خدا کے ساتھ کنیکشن پیدا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کو سے ساتھ ایک تعلق رکھیں, وہ قرآن مجید کو پڑھیں, وہ خدا کے شکر کے طور پہ اس کی نماز پڑھیں. یہ زیادہ بڑی ریالٹیز ہیں. ٹیٹوز میں پڑ جانا اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ جانا, ایز اے سیڈ, یہ تو ویسے ہی اس کے بارے میں پروہیبشن نہیں ہے انلیس ایز اے سیڈ وہ ورشپ یا ولگیرٹی سے ریلیٹڈ نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ there is no reason absolutely to stop them.
آپ کی اپنی جو خواہش ہے وہ اپنے تک رکھیے, اپنی ڈونٹ فورس your own taste on your children, because you see every person has a taste, and these tastes and these inclinations, they change with time as well. So if this is the case with your children, it doesn't warrant any sort of sternness or جسے کہتے ہیں نا کہ کسی قسم کی بھی سختی وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے, اس کو پیئرسنگ کہتے ہیں, اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے اٹس مور کامن ان آر I would say sons, جیسے انہوں نے کبھی کسی نے کان کو پیئرس کروا لیا, کسی نے باڈی کے کسی حصے کو پیئرس کروا لیا, کچھ چیز لگا لی. گرلز اینڈ ویمن آلسو ڈو دیٹ, بٹ آف کورس وہ ان کی ایک اٹ از سم تھنگ وچ از ویری نیچرل فار دیم. لیکن یہ جو جس پیئرسنگ کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں ایکچولی بوائز ہیو دیٹ پیئرسنگ, تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے ہمارے جو پیرنٹس ہیں, اینڈ آئی نو سو مینی پیپل ہو اسٹاپ دیئر چلڈرن فرام ڈوئنگ اٹ, ان کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے دین کے دو لیولز ہیں. اس کا ایک بیسک لیول ہے, اور اس کا بیسک لیول یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک سچا تعلق پیدا کریں, آخرت کے حوالے سے خدا خوفی میں رہیں, اچھے انسان بنیں. آپ کی جو ڈیلنگز ہیں وہ ایک اچھے انسان کی ہونی چاہیے. بی این اپرائٹ پرسن, بی اے ٹروتھفل پرسن, بی اے جسٹ پرسن, بی اے سمپیتھیٹک, کائنڈ, کمپیشنیٹ پرسن. یہ ساری وہ بیسکس ہیں, اور یہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر if you start off with these things and you become an example, your own example in these situations, تو یہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے. اس کے بعد ایک آگے کے بہت آگے کے ڈائریکٹیوز ہیں, اور وہ مثال کے طور پہ یہ ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی نے دیے. یہ جو جس میں مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ جو مرد ہیں وہ ایسی کوئی شکل اختیار نہ کریں جس میں they start resembling women, and women should not dress up or maybe appear as if they are men, کیونکہ اگین دس وڈ بی ایکچولی ڈاؤٹنگ دا اسکیم آف گاڈ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندہ پیدا کیا ہے, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو بیکم کراس ڈریس کر کے آپ کسی اور بننا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں بھی بہت سبجیکٹیوٹی ہے. ویدر پیئرسنگ از سم تھنگ, یا لیٹس سے کہ کچھ لگوانا جو ہے, اٹ از سم تھنگ وچ از جسٹ کنفائنڈ ٹو ویمن اینڈ مین کین ناٹ ڈو اٹ, کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے ادوار رہے ہیں کہ جہاں مثال کے طور پہ ہار کی طرح کی چیز یا مالائیں مرد بھی پہنتے رہے ہیں, خواتین بھی پہنتے رہی ہیں, مرد بھی پیئرس کرتے رہے ہیں اپنے ایئرز, اور خواتین بھی کرتی رہی ہیں. تو یہ خود ایک سبجیکٹو چیز ہے, ویدر پیئرسنگ اٹ سیلف از سم تھنگ which resembles men with women or not, or vice versa. تو پیئرسنگ کے بارے میں جو I would say کہ again this is something, if ever you have to make your child understand about it, that should be after so many basic things that he is or she is now going to follow. اس کے بعد آپ جا کے بتا سکتے ہیں, اور اس میں بھی آپ ان کو don't point out what exactly is something which makes men and women resemble each other, because this varies from culture to culture, society to society, and age to age. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک ہی سوسائٹی میں دونوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, and this does not cause any resemblance. تو جو ان کو آپ سمجھائیں, وہ بجائے اس کے کہ آپ پیئرسنگ کے ایشو کو سمجھائیں, آپ یہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں یہ کہا. اگین دیر از نتھنگ ان دا قرآن, جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یو شوڈ بی کنٹینٹ ود یور اون جینڈر, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ بی پراؤڈ آف. اور بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کو امیٹیٹ کریں, یو ہیو یور اون اسکل سیٹ. اتنی سی بات ہے, اور یہ بڑی 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 اچھی بات ہے, بڑی طریقے کی بات ہے, بس ایک ریکمنڈیشن کی جگہ پہ. اس کے بعد اگر فرض کیجئے اپنی دانست میں وہی سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں چیز جو ہے ڈز ناٹ کم انڈر دس, مطلب اٹ ڈز ناٹ cannot be regarded as a man resembling a woman or a woman resembling a man, it is something which is common to both. تو let them decide. اور یہ ایک بڑی مائنر چیز ہے مذہب کے اندر, یعنی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو جب بچوں سے گفتگو کرنی کریں تو this should be on major things, major issues. یہ if you ask me, it's virtually a non-issue. It is something that you should maybe not even bring up. کیونکہ جب آپ ان کے اندر ایک اچھا ذوق پیدا کریں گے, ان کو قرآن مجید سے آشنا کریں گے, ان کو بڑی بڑی دنیا کی ریالٹی سے آشنا کریں گے, تو ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگز یہ ایک اتنی مائنر چیز ہے, اٹس ایون لیس دین اے ڈاٹ. لیکن اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ذوق ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو خود وہ اس کا ادراک کریں گے. جو شخص خود اس طرح ادراک نہیں کر سکا, جب اس کو ادراک کرائیں گے, جیسے آئی نو پیرنٹس جو کہیں گے جی کہ اگر آپ نے پیئرسنگ کرائی بھی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, اگر آپ نے پیئرسنگ کرائی ہوئی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا, اگر آپ نے فلاں کام کیا ہوا ہے تو فلاں کام نہیں ہوگا. بھئی یہ کس نے آپ کو اجازت دے دی ہے, کس نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا, یا نماز نہیں ہوگی, یا حج نہیں ہوگا, یا فلاں نہیں ہوگا؟ یہ ایبسولوٹلی بیس لیس بات ہے. ہر چیز کو اس جگہ پہ رکھیے, جو پاؤ ہے وہ پاؤ ہے, جو سیر ہے وہ سیر ہے, جو من ہے وہ من ہے. انفارچونیٹلی وی
stress very small things in a very huge manner. اور جو huge چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمارا stress ہی نہیں ہوتا. So we have to learn to change our attitude and to accept certain things which we have wrongly understood, I would say. یعنی tattoos کے بارے میں I think our parents and maybe a lot of other people have wrongly understood what the Prophet meant. He never meant to prohibit all kinds of tattoos. He never meant to prohibit all kinds of pictures. And similarly, جیسے میں نے کہا یہ جو piercing کا جو معاملہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ it varies from culture to culture, society to society, and it is something best be left to the person to decide. اس سے آپ آگے جائیں گے تو you will be treading on uncharted territory and on unrecommended I would say territory جس میں آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پہلا سوال ہے اور I think I know کہ یہ آسانی سے ہضم شاید نہ ہو آپ کو میرا جواب if you are maybe accustomed to the general view, لیکن میں in all honesty after spending many years on these issues, this is my honest opinion کہ یہ اس کی حیثیت ہے. آپ جب سوال کا موقع آئے گا آپ ضرور سوال کیجیے گا, but honestly speaking یہ ایک it should not be taken up as a major issue in life. And as I said, tattoos کے معاملے میں تو grossly misunderstood ہے when you say that it's an absolute prohibition. پہلی بات. دوسرا ایشو خواتین حضرات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور وہ اس لیے ہے کہ this is rampant in every society, not just Muslim society, non-Muslim society, it is virtually everywhere. اور وہ ہے LGBTQ community کے ساتھ interaction, ان کے ساتھ معاملہ کرنا. And when you're living in the West تو یہ تو آپ کو ہر قدم پہ پیش آتا ہے because your class fellows, your teachers, your colleagues, آفیسز کے اندر, آپ کے نیبرز کے اندر, ہر جگہ پہ you have this community. اور یہ اب community because it's fighting for its rights now, so they have now become prominent. They existed, they always existed. It's not a new existence or you're not facing them or seeing them for the first time. یہ ہمیشہ سے تھے. اب چونکہ freedom of liberty کا ایک دورہ ہے جس کے اندر you are able to express what your own gender orientation is, تو اب لوگ جو ہیں اس کو اوپنلی ایکسپریس کر رہے ہیں. they are fighting for their rights and they would like themselves to be recognized. اس وجہ سے this has become more prominent. So اب میں جو دیکھتا ہوں مغرب میں بھی, اور چونکہ یہ چیز مشرق میں بھی انفلٹریٹ کر رہی ہے, many of our elitist institutions اس کے اندر اوپن ایکسپریشن ہوتا ہے بچے اور بچیوں کے درمیان کہ بھئی what their sexual orientation is, and they are not, they don't have any اس میں کوئی وہ شرم نہیں محسوس کرتے کہ اپنی اورینٹیشن اگر ان کی کیا ہے, they are gays or lesbians or straight وغیرہ, they'll just go on and say that. اور اوپر سے ظاہر ہے کہ ہماری جو چونکہ سوشل میڈیا اور سوشل جو آپ کہہ لیجیے انوائرمنٹ ہے اس کے اندر پورنوگرافی سے لے کے بہت ساری اور چیزیں ایسی ہیں کہ which actually add to this, which I would say which add fuel to this fire which is already in the form of a conflagration, تو وہ پھر اور زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. تو سوال صرف یہ ہے خواتین حضرات کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی پرورژن پیدا نہ ہو, زیادہ تر مسلم پیرنٹس یہی چاہتے ہیں. ایون آئی نو there are many Catholic parents and there are many other people even amongst Hindus as well, amongst Sikhs as well, and Judaism میں بھی یہ ہے کہ they don't want this, they are open, they might not be openly against it, لیکن دل سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس میں indulge, they should not indulge. So you don't think this just amongst Muslims, this is far it has اس کی جو پہنچ ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو جو طریقہ جنرلی مسلم پیرنٹس اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دے اسٹاپ دیئر چلڈرن کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی کمیونٹی کے لوگ ہیں, یو مسٹ ناٹ میک فرینڈس ود دیم, یو شوڈ کیپ اے ڈسٹینس فرام دیم, اینڈ ایون ایٹ ٹائمز دا وے یو بہیو ریگارڈنگ دیم از لائک ڈیمیننگ دیم کہ دے آر پرابلی لیسر سٹیزنز اور لیسر پیپل آف گاڈ, اور کمتر ہیں. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ حضرت لوط کی قوم جس کو قرآن مجید نے مینشن کیا because of the fact that they were condemned for this practice. So therefore these are people who are absolutely abominable, and there has to be no compromise. کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہم اس طرح کے اورینٹیشن کے ساتھ کوئی انٹریکٹ کریں اور کم کلوز ٹو دیم. تو میں اس کے بارے میں دیکھیں خواتین حضرات چند چیزیں ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ان مائی مائنڈ اینڈ ایبسلیوٹلی کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فروغ دیا ایک فیملی کے طریقے پہ, وہ جب اس دنیا کو کریٹ کیا تو اپنی اسکیم بتا دی
اور وہ اسکیم یہ تھی کہ وہ مرد اور عورت مین اینڈ وومن کے سنگم ہی سے آگے چلے گی. اینڈ دیٹ از وائی ہی کریٹڈ ایڈم اینڈ ایو. He did not create two Adams, he did not create two Eves, he created Adam and Eve. So in order to tell us that the ideal family or the family which he envisages is something which comes into being by the union of a male and a female. تو خدا نے اپنی پریفرنس بتا دی, اور خدا نے اپنی یہ پریفرنس بھی بتا دی حضرت لوط کے حوالے سے کہ when they indulged in this heinous act, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ فاحشہ کے استعمال کیے. جہاں بھی یہ سورۃ لوط کا قصہ ذکر آیا تو وہاں پہ ہے اتأتون الفاحشہ, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ you indulge in this vulgarity, in this obscenity. تو ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارا نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ we would not condone it. لیکن اگلی بات جو یہ ہے کہ ہم we start demeaning such people, we start excommunicating such people, we start thinking that they are people who are lesser than our status or our piety میں ہم سے کم ہیں. یہ وہ چیز ہے جسے آپ کو ہرگز سابقہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب زندگی میں انسان کو موقع دیا, آزادی رائے دی, تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بہت ساری آزادیاں دیں اپنی چیزوں کو فیصلہ کرنے کے بارے میں, اپنے اپیرنس کے حوالے سے, اپنے کلچرل ویو کے بارے میں, اپنے سوشل ویو کے بارے میں, اپنے مذہب کے بارے میں. بالکل ایسے ہی اس چیز میں بھی آزادی دی گئی ہے. اس آزادی کا معاملہ اس شخص کا اور اس خدا کے درمیان ہے. وی آر نو ون ٹو ایکچولی جج سچ پیپل. ہمیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کوئی ججمنٹ, ہمیں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, ایسے ہی کہ جیسے میں کسی ڈکٹیٹر سے مجھے اختلاف ہوگا, میں کہوں گا کہ ڈکٹیٹرشپ از ناٹ دا رائٹ فارم آف گورنمنٹ بیکاز دس از سم تھنگ وچ آئی تھنک از لائک ایک آدمی کو آپ فورسبلی کسی اوپر لے کے آ رہے ہیں, اینڈ therefore this is against my conception of freedom and I also think that is against religion. یہ میں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو ڈکٹیٹر ہے اگر وہ میں اس کو غلط آدمی سمجھتا ہوں, میں یہ کہوں گا تم ایک غلط ویو کو فالو کر رہے ہو. تو بالکل ایسے ہی آئی وڈ سے کہ پیپل ہو انڈلج ان دیز تھنگس وی وڈ ڈفر ود دیم, وی وڈ ٹیل دیم دیٹ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ وچ وی ڈو ناٹ اپریشیٹ اور وی وڈ ناٹ کنڈون. لیکن اس کے بعد ان کو کمتر سمجھنا, ان کی حد تک کرنا, ان کو سوسائٹی سے آئی مین سنگل آؤٹ کر کے اس جگہ پہ پہنچا دینا کہ دے تھنک دیٹ دے آر لٹرلی آؤٹ کاسٹس اور شودرز, تو یہ دس از ناٹ آن ایبسولوٹلی. میں نے I have seen so many I mean people of such this community جو نماز پڑھتے ہیں, جو خدا کا خوف رکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بہت اچھا ان کا معاملہ ہے. تو as human beings they are as good as anyone else. So therefore یہ جو معاملہ ہے کہ آپ ان کو انسانی نہ سمجھیں, ان کو ہر وقت گناہ گار سمجھیں, نہیں, یہ آپ کا کرنے کا کام نہیں ہے. یہ آپ کے اور خدا, ان کے اور خدا کے معاملے میں ہے. آپ اپنا اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک اس معاملے میں آپ اپنے بچوں کو جب ایجوکیٹ کریں گے کہ دیکھیے خداوند تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق تو اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ خاندان وجود میں آئے, اور اس کے نتیجے میں when you explain to your children it is always easier کہ بھئی آپ اس خدا کی اسکیم کے ذریعے سے ایکسپلین کریں, اور ہم ان کو بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ جی people who indulge in these acts were not liked by God and therefore he punished them, but now it is God's liking regarding a certain person, whether he is pushed to do this, whether he is genetically compelled, whether his or her environment is compelling her, this is something that is besides the point. The fact is that there is something which is going on which is contrary to the family union that we see. So اس کیس میں making friends with them, maybe going out with them, یہ آپ کو اپنے بچوں پر چھوڑ دینا ہے. You should not stop them from not befriending such people. اس کی وجہ یہ ہے, as I said, کہ اس سے آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں ان کی اپروچ سے, لیکن اس اختلاف رائے میں as long as it is not affecting you and as long as it is not I mean جیسے کہتے ہیں نا کہ they are not forcing you and they never will to adopt their ways, تو آپ کے پاس there are so many other common intersections, there are so many other common points on the basis of which that you can become friends with such people. آپ مثال کے طور پہ you have groups in which you have to do assignments maybe, یا if you have to go out on a dinner regarding these issues, تب بھی ان سب کیسز میں جو آپ کو اپنے ینگسٹرز کو تعلیم دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو انسان سمجھیں, اور کسی بھی انسان کو چاہے وہ جس مرضی اختلاف میں ہو اس کو آپ کو انسان سمجھتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے بارے میں فکر کرنی ہے کہ میں کس پانی میں ہوں. I am not going to judge other people. میں آپ کو اس میں ایک بڑی پرٹیننٹ مثال دیتا ہوں جس میں شاید آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو بری چیز ہے, سب سے چیز جو ڈیٹیسٹیبل ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ شرک ہے.
ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی افتراء ہے، اٹس اے فیبریکیشن، کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ مجھے میرے ساتھ کوئی شریک ہے، اینڈ یو اسٹل ایکچولی وینٹ فارورڈ اینڈ ایسوسیٹڈ پارٹنرز ود می. لیکن دیکھیں شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ مشرک ہیں which to God is detestable، اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو صاحب ما فی الدنیا معروفہ، آپ نے قطع تعلق نہیں کرنا ان سے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں. تو دیکھیے شرک جو خدا کی نگاہ میں ایک ڈیٹیسٹیبل ترین چیز تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے ماں باپ اس میں گرفتار ہو جائیں، obviously بائی ایکسٹینشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے جو کلوزڈ ونز اگر گرفتار ہو جائیں تو you must not sever your ties with them, you have to behave with them in a decent manner. تو جب شرک کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہاربل سمجھتے ہیں، اس کے آپ ہولڈرز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیل ود them decently، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ LGBTQ کمیونٹی جو ہے، جو ظاہر ہے شرک میں تو مبتلا نہیں ہے، مطلب سو ٹو اسپیک، تو اس کے بارے میں تو یہ بدرجہ زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی ان کے بارے میں ہمیں رویہ یہ نہیں رکھنا کہ we our difference of opinion should reach a stage that we start boycotting them or maybe tell our children that they should not come near them. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اپنا اختلاف رائے رکھیں، آپ کی اپنی اورینٹیشن وہ آپ کا فیصلہ ہے، وہ آپ کریں. دوسرے کی جو اورینٹیشن ہے اس کے نتیجے میں ڈونٹ اسٹارٹ ججنگ دیٹ پرسن. اور جیسے میں نے کہا کہ خدا سے زیادہ مطلب کون ہو سکتا ہے، تو خدا نے بھی شرک کے معاملے میں یہ کہا کہ آپ کے ماں باپ اور آپ کے کلوز ریلیٹیوز ایز اے ریزلٹ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم، یو جسٹ کی ناٹ say that I no longer want to meet you. تو بالکل ایسے ہی آپ یہ دیکھیے کہ شرک سے یہ کہیں مختلف چیز ہے اور کہیں کم چیز ہے کہ یو آر اے ممبر آف سچ اے کمیونٹی. تو ان کے ساتھ بہرحال کٹ آف کرنا یا ایک لائن آف آئسولیشن ڈرا کرنا یا ان کے بارے میں کوئی ایسی تھاٹ انٹرٹین کرنا which makes you feel superior to them اور which makes you a person کہ بھئی اچھا نہیں، یہ تو کم تر لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مغضوب لوگ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. This is not for you to do. جب بھی یہ خیال آئے فوراً انٹروسپیکشن کیجیے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. 10 چیزیں میں اوروں کے یہاں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. What about myself? I need to be a better person. I have so many flaws in myself. تو اس وجہ سے I would say کہ I would say کہ LGBTQ communities and orientation, all these orientations which are described by these 5 words, I would not agree with them. But at the same time, I will grant them the right to choose whatever they want to. Let their matter be between themselves and God. And secondly, I would never ever think that such people are inferior to me in any way. یہ ججمنٹ ہمارا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے اور خدا ہی کو کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اپنے بچوں کے حوالے سے if you want to protect them, so don't give them this lesson, because اس طرح کی protection will make them people who are going to isolate themselves from a very large community or a very community which is now becoming stronger, and of course entertain hostility between themselves, جس کے نتیجے میں آپ دور ہو رہے ہیں. مجھے اسی موقع پہ حضرت مسیح یعنی جیزس کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک وقت تھا، یعنی بائبل میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ he was sitting with people who were not very good، مطلب برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، who were sinners، اور گناہ گار لوگ تھے نا. تو ان کے جو جوز تھے، جو فیرسیز تھے اور صدوقیز تھے، جو اعتراض کرتے تھے، وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح آپ ان کے پاس you sitting with these people who are grave so and so. تو دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا I have not come to the righteous, I have not come to call upon the righteous, I have come to call upon the sinners. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ نیک لوگوں کے پاس تو میں بھیجا ہی نہیں گیا ہوں، تو پہلے ہی نیک ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے میری؟ میں تو بھیجا ہی ان گناہ گار لوگوں کے پاس گیا ہوں، میں انہیں کے پاس بیٹھتا ہوں تاکہ میں ان کو بہتر کر سکوں. تو اس لیے دیکھیے کہ پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو آئسولیٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے، یا لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ کو تو اور قریب ہونا چاہیے. You come even closer, not that you start discussing these orientation, but that if there is an opportunity, you are able to maybe put across your view. جب بھی اس کا موقع آئے، بے وقت نہیں بلکہ جب موقع آئے. تو دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو جوڑنے کے لیے آتے ہیں. They want us to come together because we are humans first. We are human beings first and then we have other orientations. لیکن اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کاٹتے ہیں لوگوں کو. We sever people, we make them go apart. تو یہ طریقہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے اور یہ طریقہ قرآن کا طریقہ بھی نہیں ہے. اپنا اختلاف آپ مینٹین رکھیں لیکن کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، کسی کو اپنے سے برا نہ سمجھیں، بلکہ جب بھی یہ خیال آئے تو فوراً اپنے اوپر دیکھیے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں.
تو یہ خواتین حضرات میرا نقطہ نظر ہے LGBTQ کمیونٹی کے بارے میں. میں یہی جو جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ینگسٹرس ہے, I do interact with them and I always tell them that what I think is right, and at the same time I always tell them, encourage them کہ don't go away from such people unless of course جب آپ کو یہ بالکل you think کہ بھئی you will get influenced. ایسا کام ویسے نہیں ہوتا. ماشاء اللہ ہر آدمی کی اسٹرانگ ویلیوز ہوتی ہیں, لیکن other than that if you know what reality is, don't go away with them. Take this as a human family that you are living in. ان کے آپ کو قریب آنا ہے, ان کے ساتھ رہنا ہے, اور اس ساتھ رہنے ہی میں اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بہتر کریں. تو یہ دس از مائی ٹیک regarding the LGBTQ community. I'm sure maybe a lot of you would not agree with it, but I think that I have formed my opinion on the Quran, on the basis of the Quran. And قرآن مجید میں نے آپ کو مثال دی کہ شرک کہتا ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں, خاص طور سے ماں باپ ہیں, تو you just cannot say کہ آپ دور ہو جائیں, ان کو آپ نے اچھا ٹریٹ کرنا ہے. اب خواتین حضرات میں تیسرا سوال جو ہے یہ ملٹیپل میرجز کے بارے میں ہے, which of course is something which again is something which our children continue to ask us. اور Muslims have actually been labeled کہ بھئی یہ تو اصل میں 4 شادیاں جو ہیں اس سے کم پہ گزارا ہی نہیں ان کا ہوتا, اور یہ بس یعنی ادھر آپ ایک مسلمان, مذہبی مسلمان کا تصور کرتے ہیں, and the next thing that you envision is کہ بھئی he should have multiple wives. ایک کمزور قسم کا آدمی ہے کہ بالکل ہی مریل ٹٹو ہے. This is literally what people say. اور I have seen fatwas originating from all places جو یہ کہتے ہیں کہ جو اس دور میں دوسری شادی نہیں کرتا اس کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے, he should consider himself کہ he's a lowly Muslim, کیونکہ یہ ایک ایسا ڈائریکٹیو ہے قرآن مجید کا جس پہ عمل ہونا چاہیے. اور یہ ایک سوال اس لیے بھی خواتین حضرات بہت امپورٹنٹ ہے کہ our generation, our younger generation, as it grows, it asks us کہ بھئی یہ جو شادیوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ sort of encouragement سی ان کا خیال ہے کہ بھئی ہم 4 شادیاں ہیں مرد حضرات جو ہیں, تو why not کہ مطلب why is it so, or why is it that this leverage has been given to Muslim men and Muslim women cannot, this is one of the questions, but the basic question is why at all that اس طرح سے ہم 4 شادیاں کریں. کیونکہ the way this directive is portrayed, the way this injunction of the Quran is as if یہ کوئی ایک بڑی توفگی کی بات ہے, بڑی ریکمینڈڈ بات ہے کہ آپ اگر مرد نے 4 شادیاں نہیں کی تو I mean he's lost a lot of things and he's not true to his faith. So let me just discuss very briefly and then we'll start off the question answer session right after this. وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں شادیوں کا جو معاملہ جب سورہ نساء میں زیر بحث آیا تو یہ کوئی پہلی مرتبہ زیر بحث نہیں آیا. عرب میں شادیاں پہلے سے زیادہ ہو رہی تھیں, لوگوں کی 7 8 9 بیویاں تھیں, اور لوگ they were indulging in multiple marriage. وہ ایک polygamous society تھی, اور اس سوسائٹی اور آج بھی ہے, اور بہت ساری اور سوسائٹیز بھی ہیں جو polygamous societies ہیں in which you have multiple wives. تو جنگ بدر اور جنگ احد اس زمانے میں ہوئیں جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے, جس کے نتیجے میں ان کی جو بیویاں تھیں وہ بیوہ ہو گئیں, بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے. تو قرآن مجید نے انکریج کرنے کے لیے نہیں کہا کہ تم نے ایک زیادہ شادیاں کرنی ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم شادیاں تو کرتے ہی ہو, there are so many reasons in which you marry. تو اگر شادی کرنے کے بہت سارے وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ you help these widows or you help these orphans, تو اس کے لیے بھی شادی کر لو, یہ بھی ایک اچھی وجہ ہو سکتی ہے. اور وجہوں سے بھی کر سکتی ہو, لیکن یہ اس وجہ کو بھی ذرا غور کر لو. لیکن اگر اس وجہ کو آپ نے ریمبر کہ 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, آپ تو 7 8 کرتے ہیں, 4 سے زیادہ نہ کریں, اور ان میں ضروری ہے کہ آپ جسٹس کریں. جسٹس کا کیا مطلب ہے, ان کے رائٹس کے حوالے سے جسٹس کریں. لیکن اگر آپ وہ جسٹس نہیں کر سکتے تو اس نوبل کاز کے لیے, as noble as supporting orphans, even then you should not marry more than one wife because you're not able to do justice. یہ سادی سی قرآن کی بات ہے, جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ غالباً کوئی قرآن مجید ریکمینڈ کر رہا ہے ایک سے زیادہ شادی. ایسی ہرگز کوئی چیز نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت تو ہے ہی ہے, چلی آ رہی ہے پچھلی شریعتوں میں. قرآن اس کو لمٹ کر رہا ہے, اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دس از ون آف دا ریزن which you should marry. چنانچہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کی, حضرت ام سلمہ سے شادی کی, جن کے جو شوہر تھے وہ جنگوں میں شہید ہو گئے تھے, just to give them this assurance. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس شادی کی کوئی نفی کی گئی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کوئی ڈسکریج کیا گیا ہے, نہ انکریج کیا گیا ہے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ بھائی شادیاں تو آپ کر ہی رہے ہو, اگر آپ نے اور وجوہات سے کرنی ہے, یو وانٹ مور دین ون وائف, تو یہ بھی انٹرٹین کر لو.
اس وجہ سے آئی تھنک دس از ایز سمپل ایز دیٹ. اور دوسری چیز اگر آپ اس میں ایڈ کر لیں تو یہ اس کے اندر جو پرابلم چھپا ہوا ہے نظر آتا ہے, خاص طور سے in our Eastern societies جہاں پہ women don't accept a second wife for their husband, وہ سمپل طریقہ یہ ہے کہ you make the second wedding to be a condition to the consent of the first wife. اگر آپ کی پہلی بیوی اور آپ کے اس سہرس کے جو بچے ہیں they are absolutely comfortable that you can marry another lady, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ کنسینٹ ان کا نہیں ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ وہ پھر ایک آپ کی تباہ ہو جائے گی, بچے آپ سے دور ہو جائیں گے, بیوی پچھلی والی آپ سے دور ہو جائے گی. آئی تھنک یہ ایک سادہ سلوشن کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے میں کوئی 4 شادیوں کی انکریجمنٹ نہیں ہے, بلکہ دیکھیے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آئیڈیل فیملی ایک مرد اور عورت وجود میں آتی ہے. میں آپ کو وہی مثال دوں گا کہ حضرت آدم کو جب بنایا گیا تو ان کی ایک بیوی بنائی گئی ہوا, 4 ہوا نہیں بنائی گئی, یہ 4 بیویاں نہیں بنائی گئی. یہ بتانے کے لیے کہ ایک صحیح فیملی, ایک آئیڈیل فیملی جو وجود میں آتی ہے وہ تو ایک میاں اور بیوی سے ہی آتی ہے. یہ کنٹینجنٹ سرکمسٹانسز ہیں, یہ مزید ضرورتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں. تو جو ایک سے زیادہ شادی کا جو معاملہ ہے وہ سرکمسٹانسز پہ ہے. آپ کسی کی سپورٹ پہ شادی کر سکتے ہیں, کسی اور ضرورت سے شادی کر سکتے ہیں, بہت ساری وجوہات سے آپ شادی کر سکتے ہیں, لیکن they should not be more than 4 of these wives. And if you add this کہ بھئی پہلی بیوی سے آپ اجازت لے کے شادی کریں تو دین آف کورس جو اس کے اندر ایک پرابلم چھپا ہوا ہے کہ اٹ مائٹ کاز ڈسرپشن ان دا فیملی, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ شرط تو قرآن نے نہیں لگائی, تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ شرط واقعی قرآن نے نہیں لگائی, لیکن مصلحت کے لیے تمام وہ شرائط عائد کی جا سکتی ہیں جس سے کوئی پرابلم پیدا ہو. اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے کزن میرجز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ الاؤڈ ہیں, مطلب قرآن مجید نے مسلمانوں میں تو الاؤ کی ہوئی ہیں, کیتھولکس کے اندر یا بعض اور کرسچن ڈینامینیشنز کے اندر اس کو انسیسٹ بعض جگہ پہ شمار ہوتا ہے, اور بعض جگہ پہ اس وجہ سے اس کو روک دیا گیا کہ بیکاز آف کورس بچے جو ہیں وہ ڈیفارمڈ یا ہینڈی کیپ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر کزن میرجز آر بیکمنگ اے نیوسنس ان دا فارم دیٹ دے پروڈیوس ہینڈی کیپ چلڈرن, تو آپ اس پہ پابندی لگائیں گے, ایون دو کہ شریعت میں کزن میرجز کی اجازت ہے, لیکن چونکہ کزن میرجز سے کچھ فساد پیدا ہو رہا ہے, بچے ڈیفارم پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی اگر شادی کے انسٹیٹیوشن میں دوسری شادی سے فساد پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں. یہ انسانی پابندی ہے جو لیجسلیٹ کر کے لگائی جا سکتی ہے کہ آپ پہلی بیوی کی اجازت سے آپ شادی کریں. آئی تھنک اگر یہ اس کو اس طرح سے ویو کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ کوئی اٹ از ناٹ اے مینس فزیکل نیڈ, نیدر اٹ از اے مینس فزیکل نیڈ, نور از اٹ اینی سارٹ آف ریکمنڈیشن کہ آپ کو ہر حال میں 4 شادیاں کرنی ہیں. اٹس جسٹ سمتھنگ وچ از ایز این آپشن از دیئر اینڈ دیٹ ٹو ود دیز کنڈیشنز. تو یہ وہ اسلام کا سٹانس ہے, قرآن کا وہ سٹانس ہے جو میں سمجھا ہوں اپنے ٹیچر سے اور اپنے مطالعے سے. اینڈ آئی وڈ تھنک دیٹ دس از سم تھنگ وچ از آلسو ویری کمیونیکیٹیبل ٹو پیپل اینڈ یو آر ایبل ٹو میک سینس آف لاٹ آف تھنگس. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اٹس ناٹ ٹو میک سینس آف تھنگس دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ریشنلائز تھنگس. نہیں, وہ چیزیں اوریجنلی ایسی ہیں کہ دے آر sensible and rational in their origin. So I'm not rationalizing something which is irrational. No, it's already rational, just trying to present that rationality before you. So with these words I come to an end to this this topic today. ظاہر ہے آج کے کچھ 2 اور ٹاپکس بھی تھے, وہ ہم انشاءاللہ next time cover کریں گے. So we've covered these topics. The first of them was tattooing and piercing, the second was LGBTQ issue, and the third is this. So now I'm going to hand mic to my co-hosts and you can now ask questions that you may have. You can openly differ with what I have presented, but as I said, مقصد یہ ہے کہ آپ سوچنا شروع کریں, کوئی اور بات کوئی اور سولوشن آپ کے ذہن میں ہے کہ کاؤنٹر انٹرپریٹیشن ہے تو آپ ضرور پریزنٹ کریں. This was not meant to convince you or to it was just meant to present the musings of a student and you can agree or disagree. For my میرے ذہن کی مطلب for my satisfaction I want to know کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ صرف only is it a biological disorder? For us probably it's a discussion for doctors or psychologists. I don't know. مجھے mental لگے گی کہ کیا کہتے ہیں ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے فیلنگ جب پتہ چلتا ہے کہ this person is this, تو ایک عجیب سا I don't know. تو دیکھیں یہ جو عجیب والی بات ہے, پہلے میں اس کو کہ جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ پلے بڑے ہیں اس میں اس چیز کو اتنا ایک ٹیبو ایشو بنایا گیا ہوتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گیون چیز ہے کہ بھئی اس سے ان ایکسیپٹیبل ہے. اس وجہ سے جب بھی ہم کوئی اس طرح کا دیکھتے ہیں
تھوڑی سی گھن what is going on. لیکن I can tell you this depends on where you're living and what you're accustomed to and what your environment is. بہت سارے مسلمان جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں یا کہیں بھی اور رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ ریمپنٹ ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نا، اٹس پارٹ آف دیئر لائفز. یعنی پارٹ آف دا لائف کا مطلب نہیں کہ وہ خود اس جگہ پہ ہیں، بلکہ ان کے دوست، ان کے آس پاس کے لوگ، ایون پالیٹیشینز، ایون سیلیبریٹیز وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اندر یہ اورینٹیشن عام ہے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا یہ فیلنگ کہ یہ بری ہے اور آپ کو کراہت آتی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بعض میں ہے جیسے آپ نے بتایا، اور لوگوں کے اندر یہ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. سبجیکٹو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جس میں نہیں ہے اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے، غلط سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکسٹم ٹو ہو جاتے ہیں اینڈ دین یو ہیو اے سرٹن ایکسیپٹیبلٹی دیٹ کریپس انٹو یو. ایکسیپٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس کو صحیح ایکسیپٹ کر لیا ہے، بلکہ آپ نے اس کو جیسا بھی ہے، آپ نے کہا سوسائٹی میں یہ ایک حصہ ہے، بس مجھے اس کے بارے میں گوارا کرنا ہے. یہ وجہ ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ جینیٹکلی کمپیلڈ ہے یا یہ ایکوائرڈ ہے، یہ میں کہتا ہوں اس سے قطع نظر، بیکاز سائنس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. آج سے کئی سال پہلے تک اٹ واز این ایبریشن، اٹ واز اے سیکچوئل ڈیویشن. آہستہ آہستہ یہ جو مینولز ہیں، سیکسولوجسٹ جو ہیں، ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اٹ از جینیٹیکلی ایکوائرڈ ایز ویل، اور ایلیمنٹ آف جینیٹیکل جو انوالومنٹ ہے وہ زیادہ ہیں. کچھ لوگ ابھی ڈیفر کر رہے ہیں. تو یہ ابھی سائنس میں وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اینڈ لیٹ اٹ گو آن. ہم تو اس سے قطع نظر بات کر رہے ہیں ویدر اٹ از جینیٹیکلی کمپیلڈ اور ناٹ، دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جینیٹیکلی کمپیلڈ تو لوگ کلیپٹومینیاکس بھی ہوتے ہیں، وہ پیڈوفائلز بھی ہوتے ہیں، وہ ہر طرح کے ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی چیز غلط ہے تو ٹو بی جینیٹیکلی کمپیلڈ ٹو سم تھنگ ول ناٹ میک اٹ رائٹ. یعنی کوئی آدمی پاگل اگر ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ مجنون ہے، سم ون ہو ہز لاسٹ ہز مائنڈ، تو ویدر ہی ہز لاسٹ ہز مائنڈ بائی برتھ اور by virtue of the circumstances, the fact is that he has lost his mind. آپ نتیجے کو دیکھیں. تو ایسے بندے کو کیا ریہیب میں جانا چاہیے یا ایسے بندے کو کوئی درست ہونا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. اس وجہ سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو بحث ہے کہ whether it is acquired or whether it is genetically something that we have inherited or people have inherited, this is besides the point. Either of the two can be true or both can be true. لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر ان میں سے وہ کمیونٹی تھرائیو کر رہی ہے تو وہ کیا ہے، یعنی وہ کمیونٹی یہ کہے گی کہ ہمارے رائٹس ہیں، تو وہ رائٹس ان کو ملنے چاہیے. ایز سٹیزنز آف دا ورلڈ، ایز سٹیزنز آف دا کنٹری دیٹ لیو ان، دے ہیو دس رائٹ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو واٹ دیئر انڈرسٹینڈنگ از. ہمارا کام کیا ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں کوئی پنشمنٹ کریں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمیں کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ناراضی کا یہ ہو سکتا ہے آخرت میں سبب بنے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کرے، لیکن دنیاوی کوئی سزا دین نے تجویز کی ہے ایسی ہرگز کوئی چیز نہیں ہے. پورا قرآن اور شریعت اس سے خالی ہے کہ ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں یا اس طرح کی کمیونٹی کے بارے میں کوئی سزا ہو. اس کے لیے جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں کے اندر. یہ جو حضرت آدم سے لے کے اللہ تعالیٰ کی اسکیم بروئے کار آئی ہے، جس میں مین اینڈ ویمن ہیو بین دی پارٹنرز آف اے میرج یونین، اس کی حکمت آپ بتائیں، اس کو سمجھائیں، بس اس تک رکھیں. یہ ایک ڈسکشن اور ڈبیٹ کا موضوع رہے، ایک ایجوکیشن کا موضوع رہے. اس کے بعد اگر کوئی اپنی کوئی اورینٹیشن طے کرتا ہے تو اس کو آزادی رائے کی بنیاد پہ حق حاصل ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں وہ خدا کے ساتھ اس سے کیا معاملہ ہوتا ہے یہ وہ اور اس کا خدا جانے. اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہمیں بتایا گیا ہے، میں نے آپ کو جیزس کی مثال بھی دی، اس کو میں نے بتایا گیا ہے، وی شوڈ ناٹ کٹ آور سیلز آف فرام دس کمیونٹی ان اینی وے، ایبسولوٹلی ناٹ. یہ غلط رویہ ہوگا. آپ انٹریکشن جیسے کسی بھی نارمل طریقے سے کسی سے بھی رکھتے ہیں رکھیں. جس طرح سے آپ کسی سے آپ کو اختلاف ہوگا، اس اختلاف اگر زیر بحث آ جائے تو اختلاف بھی آپ کریں، لیکن دس شوڈ ناٹ بی اے کاز آف میکنگ یور سیلز ڈرا اوے فرام سچ پیپل. واٹ اباؤٹ پیپل جو ملاوٹ روز کرتے ہیں، جو جھوٹ روز بولتے ہیں، جو حق مارتے ہیں؟ کیا وہ نہیں ہمارے رشتہ داروں میں ہوتے؟ کیا وہ نہیں ہمارے دوستوں میں ہوتے اور ہم ان کو گوارا کرتے ہیں؟ وہ اس سے شاید زیادہ بڑے نقصانات ہیں جو وہ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھا جائے. تو جب ہم ان کو گوارا کرتے ہیں، اصل میں ہوا کیا ہے کہ ہمیں جو اس چیز کی جو شناخت ہے نا، اس چیز کی جو گندگی ہے، وہ ہم نے زیادہ محسوس کر لی ہے بنسبت بہت ساری اور گندگیوں کے جو ہم نگل لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا جھوٹ کوئی چھوٹی چیز ہے جو ہم روز بولتے ہیں، وہ گوارا ہم کر لیتے ہیں نا. تو اٹس جسٹ اے کوسچن آف ٹیوننگ یور سیلوز ٹو تھنگز دیٹ آر ایکولی ایول ایٹ دا سیم پلین، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ناٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اختیار سے اگر غلط کر رہا ہے تو کر رہا ہے. مجھے بہرحال جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ کرنا ہے، اور دوسرے کو یہ موقع دینا ہے، کیونکہ خدا نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے کرے.
یعنی جو چاہے کرے گا کا مطلب ہے اب بہت سارے وہ معاملات ہیں جو جس میں اس کو آزادی حاصل ہے, اور بہت سارے وہ معاملات ہیں جو وہ کرے گا تو ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کا مجرم بھی ٹھہرے گا, لیکن وہ دوسرے مسائل ہیں. اگر کسی کا وہ حق مار رہا ہے تو اسٹیٹ اس سے معاملہ کرے گا, لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ اپنا نام کیا رکھے, اپنی کپڑے کیا پہنے, اپنی اورینٹیشن کیا رکھے, اس میں خدا نے آپ کو آزادی دی ہوئی ہے, آزادی دے کے آپ کو آزمایا ہوا ہے, اس آزمائش کا نتیجہ خدا نے نکالنا ہے. Who are we actually to intrude ourselves in these things? So میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں. اگلا سوال نوشابہ کا ہے. نوشابہ پلیز گو اہیڈ اینڈ آسک یور کوسچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن یہ ہے کہ میں امریکہ میں رہتی ہوں, میری نیس کرسچن ہے, وہ اس طرح اس نے اپنا جینڈر بھی چینج کیا اور وہ 12 ایئر اولڈ ہے. تو جب اس نے بتایا تو میں تو یہ کیا کہ اسے میں نے کہا ہاں میں ایکسیپٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تم نے چینج کیا تو دیٹس فائن. تو لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا تھی, تھوڑا بہت میں نے اس سے اس طرح پوچھا, اور اس سلسلے میں تھوڑی آپ سے گائیڈ لینا چاہوں گی کہ اگر میں اس کو سمجھانا چاہوں تو کس طرح سمجھاؤں یا کیا اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے. نہیں دیکھیے, جینڈر کی جو ری اسائنمنٹ ہے یا جینڈر ری اسائنمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں بہت ساری, وہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتی. یعنی اس میں ہی اگر آپ ڈاکٹرز کو اسٹڈی کریں تو اس میں کسی ایک جینڈر کی طرف آپ کی باڈی کا پہلے سے پروکلیوٹی ہوتی ہے, میلان ہوتا ہے. I mean it's not کہ you automatically become a woman or a man. یعنی بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی حص آپ کے اندر موجود ہوتی ہے, ایک کی زیادہ پروناؤنسڈ ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر سائنس اب اس جگہ پہ ترقی کر کے آ گئی ہے کہ کسی ایک کو متحقق کر دیتی ہے. I mean in the olden times both at times would exist as in transgenders جیسے ہوتا ہے, لیکن اب سائنس نے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ you can select one of the two genders that you might have in yourself. تو اگر وہ کسی کے نتیجے میں ایک رائٹ سلیکشن ہو رہی ہے, یعنی آٹومیٹکلی آپ کی باڈی میں اگر میل ہارمونز زیادہ ہیں یا فیمیل ہارمونز زیادہ ہیں ان کو وغیرہ وغیرہ, جیسے ہمارے جو ہی میلز ہوتے ہیں یا شی میلز جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو کیٹیگریز ہوتی ہیں, اس میں کسی ایک کی ڈومیننس زیادہ ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز بھی عام طور سے ایڈوائز کرتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کی ڈومیننس زیادہ ہے اس کے لحاظ سے آپ اپنی باڈی کو کہ جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری کہتے ہیں اس کو, وہ کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک آئی تھنک اٹس اے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مرضی سے اپنے جینڈر کو چینج کریں, وہ آپ کر بھی نہیں سکتے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, جتنا میں نے پڑھا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن ایسا نہیں ہے. ہوتا وہی ہے کہ جہاں آپ کی باڈی کے اندر وہ امکانات ہوتے ہیں تو سائنس اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ ان امکانات کو وہ ریئلائز کروا دیتی ہے. اٹ میکس دیم ہیپن. اف دیٹ از دا کیس آئی ڈونٹ تھنک اٹ نیڈس ٹو بی آبجیکٹڈ ٹو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس طرح سوچ رہی ہے تو اس کی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے, اس کی جی ایسا ہی ہے, ہے. ایبسولوٹلی. یعنی نہیں میں کہہ رہا ہوں باڈی کی بھی پرابلم ہے. اگر وہ اس طرح سے انہوں نے اپنا جینڈر چینج کیا ہے تو اٹس ناٹ جسٹ سائیکولوجیکل, اٹ ہیز ٹو بی سم بایولوجیکل ایشو ایز ویل. اس بایولوجیکل ایشو کو آج سے 50 سال پہلے کوئی حل نہیں تھا اس کا. یو ہیو ٹو مطلب یہ ایسی ہے کہ جیسے سرجری جب ایجاد ہوئی ہے پچھلے 100 سال میں 150 سال میں, اس سے پہلے ایمپوٹیشنز نہیں ہوتی تھی, لوگ مر جایا کرتے تھے. اب ایمپوٹیشنز ہوتی ہیں, آپ بچ جاتے ہیں بعض دفعہ. بالکل ایسے ہی جینڈر ری اسائنمنٹ سرجریز پہلے نہیں ہوتی تھیں, اور یو ہیو ٹو ایگزسٹ ایز اے ٹرانسجینڈر. آپ دونوں آپ کے اندر جیسے ہرمافروڈائٹس کہتے ہیں جن کو, یو ہیڈ بوتھ جینڈرز ان یو, اور ظاہر ایک مشکل زندگی ہوتی تھی وہ, لیکن اب یو کین ایکچولی assign yourself one of the two genders that you find in your own self. تو یہ ایک بایولوجیکل ایشو ہے, اٹس ناٹ اے سائیکولوجیکل ایشو اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اپنی اوریجن میں اٹ از فرام یور اون انٹرنل بایولوجیکل سیٹ اپ. اور اسلامکلی اور ریلیجیس وائز یہ ٹھیک ہے, رائٹ ہے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سروس ہے جو سائنس اگر کر پاتی ہے کہ یعنی دیز ٹو جینڈرز جو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بیئر ود دیم ایٹ دا سیم ٹائم. اگر کسی ایک کو آپ, اور وہ ایک کا میں جیسے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے باڈی کے اندر ایک یا تو میل ڈومیننٹ جینز ہوتی ہیں ہارمونز, یا پھر فیمیل ڈومیننٹ ہارمونز ہوتی ہیں. اس سے لحاظ سے ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر چونکہ ڈومیننس ان چیزوں کی ہے لہٰذا آپ یہ اسائن کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ میل اور فیمیل برابری ہوتی ہے, یعنی وہاں پھر اس سرجری سے بہت مشکل ہو جاتی ہیں, کیونکہ سرجری آپ وہاں کر سکتے ہیں یا یہ جو چینج ہے یہ وہاں کر سکتے ہیں جب کوئی ایک پروناؤنسڈ ہو. Rafia Khwaja, you are up next. Please go ahead and ask your question. ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی پیرنٹس they find out that their own child is a lesbian or gay, or a very sister's child is a lesbian or gay, what advice would you give such parents
how to handle it. Get medical treatment, rebuke the child, or accept it, because a lot of parents like this just go into deep depression, I've seen. نہیں دیکھیں یہ Thank you. ایز آئی سیڈ دس از اے ویری واسٹ ایریا. یہ ایسا اتنا آسان نہیں ہوتا. یعنی وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ کیا یہ کوئی ریپریسیبل ارج ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا یہ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر پورنوگرافی اتنی عام ہے کہ اس کے انفلوئنس کی وجہ سے بعض دفعہ آپ یو آر ڈریون ٹو ون سائڈ, بعض دفعہ وہ نیچرل ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے. تو یہ مختلف ہوتی ہیں, لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ یہ اگر آپ کے بچے جو گرون اپ بچے ہیں اگر وہ کوئی ایک اورینٹیشن چوز کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی بچی اپنے آپ کو لیسبین کہتی ہے, یا کوئی بچہ اپنے آپ کو گے کہتا ہے, یا کوئی اور اورینٹیشن کی طرف جاتا ہے, اس کی اپنی یہ چوائس ہے. آپ اپنی چوائس اس کی چوائس پر اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, اس کو بتا سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے یو ول بی گوئنگ اگینسٹ یور آئی مین جو آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے, یو ول بی ایکسیڈنگ دیٹ اتھارٹی. یعنی یہ دیکھیے نیچرلی جو ایک شخص کا جیسے ریلیجس ویو ہے, جیسے اکنامک ویو ہے, جیسے پولیٹیکل ویو ہے, بالکل ایسا ہی اس کا جینڈر ویو ہو سکتا ہے. اس جینڈر ویو میں خدا نے اس کو آزادی دی ہوئی ہے. اس سے پہلے ایز اے پیرنٹ آپ اس کو جب تک کہ وہ میچور نہیں ہوا, جب تک وہ گرو کر رہا ہے, آپ اس کی ویلیوز کو اس کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں بتانے والی ہیں وہ ضرور بتائیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین سم ون چوزز سیکشل اورینٹیشن وچ یو ڈونٹ لائک اور اٹ مائٹ بی ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو یو, تو اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایشو ہے جو بس ہو گیا ہے. ڈونٹ ریمین ان سیلف ڈینائل, جیسے کہ بہت سارے پیرنٹس رہتے ہیں, دے ڈونٹ ایکسیپٹ کہ یہ ہو گیا ہے. تو پہلے تو ایکسیپٹ کریں, اس کے بعد یعنی میں نے جیسے کہا کہ بہت ساری کازز ہوتی ہیں اس کی, بہت سارے اس کا بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے, اس کو بارے میں حاصل کریں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اف یو آر ایبل ٹو ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ, تو آپ یو شوڈ ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ, بیکاز دیکھیں یہ آزادی جس طرح آپ کو حاصل ہے ٹو بہیو ایز یو آر بہیونگ اور ہیو اے جینڈر آئی مین جینڈر اورینٹیشن دیٹ یو ہیو, یہ اس کو بھی آزادی حاصل ہے. اس آزادی کو اس نے خدا نے دیا ہے. اب اس خدائی آزادی کو آئی ایم نو ون ٹو اسٹاپ دیٹ. آل دیٹ آئی کین ڈو از آئی کین ڈسکس, I can suggest, I can do a lot of things, but final decision has to come from that person. Should one try to find out the cause medically, وہ take تو him to ضرور a کریں. doctor? نہیں دیکھیں ڈاکٹر کے پاس ایسے لوگ کبھی بھی نہیں جائیں گے, وہ انسلٹ سمجھیں گے اپنی. It will be insulting for such people. یعنی جہاں خود وہ یہ سمجھے کہ this is something that he would need or she would need to go to a doctor. سیکسولوجی ایک بڑی ایڈوانسڈ فیلڈ ہے اس وقت دنیا میں. There are sexologists who, I mean, unless the patient is willing or the person is willing, they would not be willing to see that person. پہلے تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اس کو محسوس ہو کہ یہ ایشو ہے, تو تب تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اگر وہ سمجھے کہ something which is perfectly normal and you have to, I mean, accept that, تو پھر آپ کو یہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میڈیکل ایشو ہے. یہ جب تک پیشنٹ اپنے آپ کو پیشنٹ نہ سمجھے, ممکن ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے, تو پھر آپ کو اس اینگل سے اپروچ نہیں کرنا چاہیے. پھر بہت سارے دوسرے اینگلز ہیں, لیکن جتنا بھی آپ اپروچ کریں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک واقعہ ہے, ایک حقیقت ہے جو ہو گئی ہے. یو ہیو ٹو فیس دا ریالٹی. یہ ٹو فورس سم ون ٹو چینج ونس جینڈر اورینٹیشن یا اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ, ایون لیسر اور ایون مور, از سم تھنگ دیٹ یو آر ناٹ آتھورائزڈ ٹو. وی آر ٹیکنگ اے اسٹیپ ٹو مچ بائی اسٹاپنگ آور چلڈرن اور مے بی فورسنگ دیم ناٹ ٹو ڈو سرٹن تھنگز. یہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وی ول بی exceeding our mandate. Afia Khan, you are up next. Please go ahead. السلام علیکم. میرا کوشچن پولیگمی ہے. جیسے امریکن سٹیزن شپ آپ جب لیتے ہیں تو یو سائن یو ول ناٹ انوالو ان پولیگمی اور اینی تھنگ لائک دیٹ. جی یہاں پہ بہت کامن ہے کہ لوگوں نے ملٹیپل وائفز رکھی ہوئی ہیں, اور اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں زیادہ انوالو ہیں یا جو ٹیچ کر رہے ہیں ریلیجن کو. جی تو اس میں اب یعنی بچوں کے لیے وہ بہت شاکنگ ہوتا ہے, اور جب وہ سنتے ہیں کہ جی دا پرسن جس کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہو, جس کو آپ فالو کر رہے ہو, وہی اس چیز میں انوالو ہے. اور وہ آگے سے یہ پھر آرگیو کرتے ہیں کہ وین یو سائن کہ آپ اس میں نہیں انوالو ہو گئے سٹیزن شپ لیتے ہوئے, تو اٹس انوالونگ ان زنا. تو از اٹ؟ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ سٹیزنز آف اے کنٹری,
when you sign on a pact کہ بھئی آپ فلاں فلاں کام نہیں کریں گے تو آپ اس کے پابند ہیں law of the land کے. Law of the land is a promise that you make that you'll abide by the laws of that country. There are so many countries like Australia, زیادہ تر کامن ویلتھ کنٹریز ایسی ہیں, اسی طرح سے کینیڈا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ they don't allow more than one marriage, وہ monogamous ہیں ساری سوسائٹیز جو ہیں, تو وہ آپ سے یہ اوتھ لیتی ہیں کہ آپ شادی ایک سے زیادہ نہیں کریں گے. تو یہ اب آپ کا فرض ہے کہ چونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے جس کنٹری کے آپ سٹیزن ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کریں گے تو آپ نہ کریں. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ قانون کو توڑ رہے ہیں, اور قانون کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے لا آف دا لینڈ نہیں توڑنا, تو آپ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ نے توڑ کے یہ کام کر لیا اس کو آپ زنا تو نہیں کہیں گے, آپ یو کہیں گے اٹس اے وائلیشن آف دا لا, دس شوڈ ناٹ بی ڈن. آئی نو سو مینی, جیسے آپ نے کہا میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی لا آف دا لینڈ ایک چیز ہے اور شریعت ایک اور چیز ہے. نہیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. شریعت ہی نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو قانون کی پیروی کرنی ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں, انلیس کہ کوئی ایسا قانون آپ کو بتایا دیا جائے which you think is against your beliefs. ایسا کوئی قانون نہیں ہے, یعنی آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ فلاں کام نہیں کر سکتے. ہر چیز میں آپ کو آزادی دی گئی ہے, موجود ہے, ہر کنٹری میں ہی آپ یہ کر سکتے ہیں. چنانچہ ایسی کسی میں مثال سے واقف نہیں ہوں جہاں پہ زبردستی کوئی غلط چیز آپ سے کروائی جا رہی ہو. اس وجہ سے یا تو آپ اس کنٹری کے شہری نہ بنیں جہاں پہ یہ ریسٹرکشن ہے, اور اگر بنتے ہیں then you have to follow the signatures that you have made کہ بھی you have, آپ نے آن اوتھ یہ کہا ہے کہ being a citizen of Canada or US you will not marry again. تو یہ کوئی معمولی چیز ہے, آپ نے پرومس کیا ہے اور خدا اس پرومس کے بارے میں پوچھیں گے آپ سے. تو آپ ایک طرف پرومس کریں اور دوسری طرف آپ پرائیویٹلی بیویاں بھی رکھیں. دس از ایبسولوٹلی اے وائلیشن آف دا شریعہ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سے اگر یہ کوئی کر لیتا ہے تو انتہائی غلط کام ضرور کرتا ہے, لیکن کرنے کے بعد جو اسٹیٹس ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ زنا کر رہا ہے, وہ صرف یہ ہوگا کہ اس نے ایک لا کو توڑا ہے, اینڈ he is a person who should be taken to task for breaking the law. جی بہت شکریہ. اگلا سوال آئی بلیو مسز عمر کا ہے, سو پلیز گو ہیڈ اینڈ آسک یور کوسچن. ڈاکٹر شہزاد, I was like تھوڑا سا میں جو آپ کا یہ ریلیٹڈ ٹو گے اینڈ آل دیٹ, جو بھی برائی کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, تو اس میں ایک تو بات سمجھ آتی ہے کلیئرلی کہ نفرت نہیں کرنی چاہیے برائی کرنے والے سے. اب دوسری جگہ پہ برائی سے ہم نفرت نہ کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں, یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات. تو میں یہ تو کہہ نہیں رہا, میں تو ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ برائی سے تو آپ کو بہرحال وہ جب آپ نے اپنے اختلاف رائے کا اظہار کر لیا, اپنی ایبورنس کا اظہار کیا, وہ تو ظاہر ہے وہ وہی ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ برے آدمی سے آپ کو یہ اختلاف نہیں کرنا, کو چھوڑنا نہیں چاہیے. As I said کہ it is سے نفرت نہ کریں. جی مطلب you can have a difference, you can hate the sin but never hate the sinner. Exactly. جی hating the sin, then we come to this thing کہ بھی سوسائٹی میں جب کہا جاتا ہے کہ برائی کو برائی سمجھیں اور اس کے خلاف کھڑے ہوں, اور جی بالکل آپ کھڑے ہوں, ہر لیکن انڈیویجول کا رشوت ہے, جھوٹ ہے, جو بھی برائیاں ہیں جو کہ سوسائٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. اور سیکنڈلی پھر نہی عن المنکر کا کہاں پہ ہمارا یہ اسٹینڈ کرے گا؟ دیکھیے نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ جو یونیورسل ٹروتھس ہیں اور جو یونیورسل رانگز ہیں یہ اس سے متعلق ہے. یہ ایک مذہبی رانگز ہے, مذہبی رائٹ سے متعلق چیز نہیں ہے. مثلا جھوٹ, فریب, دھوکہ, یہ ایک یونیورسل برائی ہے. سچ بولنا یہ یونیورسل اچھائی ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق, معروف اور منکر کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کو دنیا غلط سمجھتی ہے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ جن کو دنیا اچھا سمجھتی ہے, ہر انسان اچھا سمجھتا ہے, ہیومینٹی اچھا سمجھتی ہے. تو یہ بیسکلی ان چیزوں کے بارے میں ہے, وہ آپ ضرور اس کی تلقین کریں, ان کو سمجھائیں, لوگوں کو بتائیں, ایڈوائز کریں, اور اپنے سرکل آف انفلوئنس میں آپ کا انفلوئنس زیادہ ہوگا وہ آپ ضرور کریں. دیٹ یو شوڈ ڈو. بٹ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از اے سلائٹلی ڈفرنٹ تھنگ, اینڈ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس نے اپنے بچوں کے معاملے میں رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ان وچ دے ایکچولی سے کہتے ہیں نا کہ دے انکلکیٹ ہیٹ ان دیئر مائنڈز ریگارڈنگ دس کمیونٹی. یہ وہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہیٹ کرنا یا کسی کو نفرت سے دیکھنا, اپنے سے کمتر سمجھنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, آپ کے اندر کیا خرابیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں. ہیٹ اگر آپ کو کرنا ہے تو دوسروں کی برائی کے بجائے پہلے اپنی برائی پہ ہیٹ کیجیے. جی بالکل بالکل. اس میں ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ ہے کہ ڈیلنگ وتھ سو مینی کڈس وی سی کہ یہ چیز جو ہے نا یہ رکتی نہیں. اف ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں جب برائی کو تو یہ پھیلتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ایکسیپٹ تو نہیں کرنا, یعنی آپ اس کے بارے میں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ برائی پائی جائے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا
کہ ایک فرض کیجئے ایک بندہ ہے جو لپاٹیا ہے, جو جھوٹا ہے, جو ایک رشوت خور ہے وغیرہ وغیرہ, اور آپ کے کلاس میں پایا جاتا ہے, آپ کے کولیگز میں وہ پایا جاتا ہے, یا آپ کے رشتہ داروں میں پایا جاتا ہے, تو آپ اصل میں یہ تو نہیں کر رہے نا کہ اس سے دور ہو رہے ہیں, آپ اس کی برائی سے دور ہو رہے ہیں. میں بار بار وہی کہوں گا جو جیزس نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ I have come to the sinners not to the righteous. اچھوں کے پاس اگر آپ اچھے ہیں تو کوئی بڑی توفیق نہیں ہے. آپ کا کمال تو یہ ہے کہ آپ برائی کے ساتھ اچھائی اختیار کریں اور ان کے ساتھ صحیح رویہ رکھیں, انہی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ان کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ ان کو اپنا سے کمتر سمجھتے ہیں, محسوس ہونے بھی نہ دیں, اور حقیقت میں بھی محسوس ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب بڑوں کا تو یہ ٹھیک ہو گئی پوزیشننگ پیرنٹس کی, لیکن جب بچوں کو ہم اویئر نہیں کرتے تو وہ تو they tend to accept it and they tend to go for it, they might go for it. دیکھیں بچوں کو آپ نے کیا بتانا ہے, میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا. آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس فیملی کو وجود میں لانے کی کوشش کی یا بتایا, وہ مرد اور عورت کے سنگم سے بنتی ہے. اس میں آدم اور حوا کو بنایا گیا, 2 آدم نہیں بنائے گئے, 2 حوا نہیں بنائے گئے. ان کو آپ خدا کی اسکیم سے روشناس کروائیں, ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. پھر آپ یہ مثال دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کام میں اپنے آپ کو غلطان کیا, وہ پوری کی پوری قوم تھی تباہ کر دی گئی اس کی وجہ سے. یہ ساری آپ مثالیں دیں, لیکن ان کو مثالیں دینے کے بعد یہ بتائیں کہ دیکھیے یہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی ججمنٹ کے لیے آپ نہیں کھڑے ہوئے, اس کی ججمنٹ خدا نے کرنی ہے. اور نہ ہی آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ان کو مثال دیں کہ بھئی خداوند تعالیٰ کے نزدیک شرک ایک بہت بڑی چیز ہے, لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس مشرک ہیں تو ان سے آپ نے ڈیلنگ صحیح کرنی ہے, صاحب ما فی الدنیا, عمدہ طریقے سے ان سے برتنا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کے ایکوائنٹنسز میں کوئی ایسا اورینٹیشن والا بندہ ہے, اس کو چھوڑ کے نہیں جانا کہ بھئی یہ برا آدمی ہے, اس سے اور بہتر اور اچھائی کرنی ہے. تو اصل میں آپ دونوں چیزوں کو بتائیں. So it means کہ بھئی conclusion in a way جو آپ کی بات سے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ کا بہت کلوز کوئی ہے تو ان کو آپ acceptance کریں. جیسا میں I know somebody in Canada, we have like ان کے relationship میں ایک اس طرح کا bond ہے, مگر مدر جو ہے وہ بہت ورڈ ہیں کہ ان کو گھر نہیں انوائٹ کرتی یا بلاتی کہ ان کے بچے گروئنگ ایج میں ہیں. ویسٹ میں ایک امریکن ہے, ایک پاکستانی ہے, تو پھر دیکھنے میں بھی ان کے بیہیویئرز بھی, تو یہ پریکاشنز تو میں خیال لینے چاہیے. دیکھیے یہ سبجیکٹو ہیں, بعض جگہ پہ چل جاتے ہیں, بعض جگہ پہ چلنے کے نتیجے میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. یعنی جتنے بھی میجرز ہوتے ہیں نا کسی چیز کے, اس کو ہمیشہ فرد پہ چھوڑ دینا چاہیے, پرنسپلز بتانے چاہیے. جب آپ پرنسپل بتاتے ہیں تو اس کی اپلیکیشن میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف کرے, ہو سکتا ہے کوئی اسی کو اڈاپٹ کرے. آپ اصل میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یو جسٹ ساؤنڈ ویئر وی ہیو بین ٹولڈ کہ بھئی ہمیں یہ کرنا چاہیے. آپ وہ کیسے کرنا ہے اس پہ ہمیں لوگوں کو آزادی دے دینی چاہیے, کیونکہ ایز آئی سیڈ اٹ ویریز فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی, پرسن ٹو پرسن, نیچر ٹو نیچر, بہت اس میں ویریشنز ہیں. اس میں کوئی ایک رول آف تھم نہیں اپلائی کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. As a parent they have the right to like have discipline in their home and to entertain the people and not creating hatred. اور یہ بھی ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ کے نہ بلانے سے شاید کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ سوسائٹی میں جہاں وہ رہتے ہیں, ان کے دفتروں میں, ان کے اسکولوں میں, ان کی اور جگہوں پہ وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو also remember that at times when something is so rampant in a society, I mean it virtually makes no difference if you don't call them to dinner. آپ نے مہینے میں ایک دفعہ ڈنر کرنا ہے, اس میں نہیں بلائیں گے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, جبکہ وہ روز ان سے مل رہے ہیں دفتروں میں. تو جو چیز اب اتنی کامن ہو جائے تو وہاں جب آپ آئلینڈ بنانے کی کوشش کریں گے, اٹ ول بیکم ineffective and in fact at times counterproductive. ڈاکٹر صاحب یہ don't you think کہ بھی acceptance has made it like common کہ بھی we keep on accepting? It depends the nature of your what the nature of your acceptance is. ایک acceptance یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر آدمی کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے, یہ بس acceptance ہونی چاہیے. اور یہ بات کہ یو کین کو ایگزسٹ, یو کین لیو ٹوگیدر, یہ ایکسیپٹنس نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اس سے اتفاق ہو گیا. یہ تو میں نے کہا نا کہ رائے کا اتفاق, اصل ایکسیپٹنس یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ میری بھی یہ رائے بن گئی ہے. آپ نہیں, ایکسیپٹنس یہ ہے کہ آپ دوسرے کو موقع دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کی جو رائے ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں, وہ مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آئی ول ریسپیکٹ یور اوپینین. یہ ایکسیپٹنس تو یہ ہیومن ٹالرنس کی نشانی ہے, تو کرنی چاہیے. اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا چاہیے, دوسرے آدمی سے فورس نہیں کروانا چاہیے, لیکن یہ بات کہ آپ اس سے انفلوئنس ہو جائیں, یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. جی مطلب telling them it's a برائی and then letting them choose. بالکل. and also telling them کہ برائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ برائی سے بھاگ جائیں, بلکہ برائی اصل چیز ہے, نہ کہ برا آدمی. برے آدمی کی اور برائی کے درمیان فرق کیجئے. برے آدمی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اور. اگلا سوال میرے پاس ریٹن کوشچن
she's asking if plastic surgery is also considered condemnable in the prevalent Islamic. I personally I don't think this is the right approach. Plastic surgery is something जिसके अंदर देखिए बहुत सारे मामला आते हैं. मिसाल के तौर पे एक तरीका ये होता है कि when you are into a bad accident, आप डी शेप हो गए हैं, you lost your nose or maybe deformed your face, वो तो बिल्कुल कर सकते हैं. इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी की एक और नौयत ये जिसको आप अपलिफ्टिंग कहते हैं. I mean you try to become more beautiful, I mean or you're more attractive. तो वो भी कोई ऐसी गलत चीज़ तो नहीं है. आखिर जब आप मेकअप कर रहे होते हैं या अपने आप को और तरह से एम्बेलिश कर रहे होते हैं तो उसमें भी यू आर एक्चुअली लुकिंग ट्राइंग टू लुक बेटर. टू लुक बेटर इज़ नॉट समथिंग बैड. कि आपके पास चीज़ ऐसी है कि जिसमें आप अपनी या आउटवर्ड लुक के नतीजे में यू आर ट्राइंग टू डिसीव समवन and making that person believe that I am of such and such an age, whereas of course you are not of that age. और कोई शादी का मामला है या कोई और जॉब का मामला है which is age related, and by doing plastic surgery you are trying to deceive that age bracket. तो ये तो गलती हो सकती है. लेकिन अदरवाइज अगर आप कोई खूबसूरती के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये कि हर इंसान का ज़ौक़ होता है. उस ज़ौक़ पे अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी दी है. हो सकता है आप पसंद ना करें, हो सकता है मैं पसंद ना करूँ, लेकिन मैं अपनी पसंद किसी पे क्यों थोपूँ. अगला सवाल इशफाक का है. इशफाक, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. जी डॉक्टर साहब, एक मेरे दोस्त हैं, उनके वालिद फौत हो चुके हैं और उन्होंने तरके में एक घर छोड़ा है और उस घर की मालियत, अब जो मालियत है तकरीबन 1 करोड़ के करीब है. जब वो जिंदा थे तो उनके ऊपर कुछ कर्जा था, बिजनेस में लॉस हुआ था. वो कोई तकरीबन 3 लाख का कर्जा था जो उन्होंने बिजनेस में लॉस किया होता. तो वो जो मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने तकरीबन उस कर्जे को का जो 80% है ना वो खुद उन्होंने पे किया था. मेरे दोस्त ने कहा कि वो वालिद का जो कर्जा था वो उन्होंने उनकी जिंदगी में कुछ उनकी जिंदगी में दे दिया था और कुछ उनके मरने के बाद वो कर्जा उतारा है. अब उनका जो तरके में कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मैंने, क्योंकि ये कर्ज वालिद का जो वो मैंने उतारा हुआ, तो अगर ये कर्जे जो प्रॉपर्टी बन रही है अगर इसकी मालियत 1 करोड़ की है तो इसमें से 80% क्योंकि मैंने उनका कर्जा उतारा है तो ये 80% मेरा बनता है और बाकी जो 20% बचेगा वो सब के दरमियान में तकसीम होगा. तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है. तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि आप डॉक्टर साहब से इस बारे में पूछ लें कि उनका क्या. इस तरह के जो कर्जे होते हैं ना उसको ऐसे तो हम नहीं सॉल्व कर सकते. ज़ाहिर इनसफिशिएंट डेटा है. इसके अंदर ये देखना चाहिए कि जब उन्होंने ये चीज़ सेल ऑफ कर्ज अदा किया था तो अंडरस्टैंडिंग क्या थी. यानी अंडरस्टैंडिंग क्या ये थी कि चूंकि उन्होंने कर्ज पे कर दिया है लिहाजा तरके में अब उनका हिस्सा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. यानी क्या ये उन्होंने बाकी अपने जो भाइयों से या जो बाकी वरसा है उनसे ये बात कर ली थी, और अगर नहीं की थी तो बस फिर वो दूसरे चैलेंज कर सकते हैं ना. वो कह सकते हैं जी कि आपने ये काम बेटे होने के नाते किया, अच्छाई के नाते किया, तो दे कैन चैलेंज दैट. तो इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को तो नाफिज नहीं कर सकते ना. आपने एक चीज़ की तो आपको चाहिए था कि आप एक्सप्रेस करते. लीगल मैटर्स दे डोंट टेक प्लेस बाय योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मालियत के मामले में, मालियात के मामले में ज़रूरी है कि यू टेल व्हाट यू आर डूइंग. आई मीन अगर आप कोई एहसान कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं तो उसकी वजह बताएं. ये कहें जी कि मैं अच्छाई तो नहीं कर रहा, ये तो मैं कर इसलिए रहा हूँ ताकि बाद में मेरा शेयर बढ़ जाए. तो ये चीज़ें तो दे हैव टू बी सेटल्ड बिफोर. उनको चाहिए था सेटल करते पहले. जब नहीं किए तो फिर अब ये कजिया है, ये कोर्ट केस है या जहाँ पे भी वो रहते हैं, अब ये मुकदमा चलेगा और फिर जज ही फैसला कर सकता है इसमें. मतलब ये क्लेम बहरहाल कर सकते हैं अगर जज इसको एक्सेप्ट कर लेता तो जी. उनके पास अगर शवाहिद हैं तो वो क्लेम करें. देखें वो सारे शवाहिद सामने जब आएंगे उसकी बुनियाद पे फिर कोई राय कायम की जाएगी. तो मतलब अल्टीमेटली फिर जज नहीं फैसला करना, वो कबूल भी कर सकते हैं और उसको रद्द भी कर सकते हैं. जी बिल्कुल. Ali Khalil, please go ahead. Yes, thank you so much. Assalamu alaikum everybody. Thank you for that talk, brother. I wanted to ask you a quick question about tattoos. You mentioned that parents have misunderstandings about the hadith, and that's why they still believe that they are outlawed. However, a lot of this narrative actually comes from some of the scholars in the Western world, especially that I'm aware of. So, why is it that some of the scholars who are aware of these hadith, why do they still misunderstand these hadith, which is who propel these misguided understandings to our parents? Well, I think it's difficult to say what made them form a different opinion. One of the reasons that I have come across in this is that often people disregard the context of the Quran.
And this is something which has, this is so rampant that they don't open up the book of God at the place where exactly these words are quoted. Because you see, when you cite words out of context, they can lead you anywhere. But when you pick up the book of the Quran and place those words in a paragraph, you'll find out that the Quran is speaking about something. So therefore, if I read the hadith to you and I just say La tabdila li khalqillah, I mean, I say that tattoos are prohibited. For example, the Prophet of God cursed people who tattooed, and then he cited the verse La tabdila li khalqillah. So if I don't go back to the Quran and place those words in the context, I'll myself perhaps end up with the same conclusion as most people have done, that well, we should not change the appearance which God has made us, so that it would be outright injustice because God has made us in a certain mold. But when I pick up the book of God and I place these words in the context that they come from, I clearly see that they have a different meaning. And the meaning is, as I said, that the context says that it is absolutely certain that God created human beings on the nature of monotheism. Monotheism or Tawheed is found in their fitrah, in their nature. And if you change this, if you don't follow monotheism and you adopt polytheism, it would be as if you're changing your nature. La tabdila li khalqillah, which means, so don't change the nature on which God has created you. So when I went back, I just saw that, khalqillah does not here actually refer to your outward appearance. It actually refers to your inward appearance or your inward tendency to believe in one God. So as I said, one of these major things is that the context of the Quran is disregarded. And I wouldn't blame people very much, these scholars very much, because you see, this is how they have been trained. And when you start training people in a particular way, they lose the bigger picture at times, and they end up in these things. And this is not the case with tattoos. I think if you study so many other issues, you'll find out the Quran being misrepresented, misquoted, and quoted out of context. So this is the major reason. And I think that it's better that if we understand a different meaning, that we try as much as we can to argue in favor of that meaning in front of other people, and just ignore people who have misunderstood it, because this is not just the case with this hadith. It is so rampant in so many other matters that we just need to educate our people and ourselves that always pick up the Quran when you're reading something. Just don't read one verse or a few words in isolation. Place them in the paragraph, place them in the context that they come, and then you'll know the exact meaning. Adila, please go ahead. मेरी बेटी बस ये उसका एक छोटा सा सवाल था, सुन रहे थे लोग कि उस पर अक्सर लोग, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, तो डिजाइन करने को कहते हैं टैटूज. So she wouldn't do it before, but she said she can do it now. Okay, as I said, if it's not something which is indecent or जो common sense इस तरह की चीजें होती हैं, या something which is irreligious in the sort that कोई किसी बुत का या किसी पूजा करने की चीज का, तो आम ये जो टैटूज हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. एक आर्टिस्ट को पूरी इजाजत है कि वो अपने इस आर्ट का मुजाहरा करे. सही सर. सर, एंड अगेन अनदर क्वेश्चन, छोटा सा है वो भी, नॉट टू साउंड एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन आपने ये कहा कि कुछ बुराइयां होती हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं, इस बुराइयां, वो तो हमें पता है. तो वुडंट यू, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बुराई में नहीं आता ये गेज एंड लेस्बियन वगैरह? क्योंकि मैं जितने लोगों से यहाँ कनाडा में मिलती हूँ जो कि पाकिस्तानी नहीं, आई लिव इन डाउनटाउन टोरंटो, तो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर नॉन मुस्लिम्स जो यहीं के हैं लोकल. तो जब यहाँ पे मेरे बल्कि घर के नीचे से इनकी परेड भी होती है, प्राइड परेड, तो वो लोग भी अपने बच्चों को उस दिन घर से नहीं निकलने देते, वो भी इसके खिलाफ होते हैं और वो भी कहते हैं कि ये बहुत बुरी चीज है. तो हम इसको फिर आप कह रहे हैं कि लेकिन हम इसको यूनिवर्सल बुराई ना समझें. नहीं, देखिए, यूनिवर्सल बुराई तो मैं इसको समझता हूँ कि ये है, मैं तो ये नहीं कह रहा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि असल में इसके बारे में रवैया क्या आप इख्तियार करें. रवैया एक चीज़ ये होती है कि आप उसके करने वाले से दूर हो जाएं, उसके करने वाले के करीब ना आएँ, उसको जज करना शुरू कर दें, उसको कमतर इंसान समझना शुरू कर दें. ये वो चीज़ें हैं जो खुदा के करने की हैं. इस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ऐसी चीज़, उसकी वजह ये है कि इंसान सिर्फ एक चीज़ से तो नहीं ना बना हुआ कि वो गे या लेस्बियन है, उसका वजूद में बहुत सारे दूसरे हिस्से भी हैं. मतलब वो एक इंसान भी है, वो एक ऐसा इंसान है जिसके माँ बाप हैं जिनसे वो डील करता है, जो सच बोल सकता है, जिसके अंदर कंपैशन है, जिसके अंदर काइंडनेस है, जिसमें दूसरे अच्छे खसाइस हैं.
تو یہ ایک کمپلیکس سینیریو ہوتا ہے جس میں ایک ہی شخص کے اندر کچھ اچھائیاں بھی جمع ہو گئی ہوتی ہیں, برائیاں بھی جمع ہو گئی ہوتی ہیں. ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے. تو اس کیس میں جیسے اس کے اندر کچھ اچھائیاں برائیاں ہیں, ویسے ہی ہمارے اندر بھی کچھ اچھائیاں برائیاں ہیں. تو آپ جج نہ کریں دوسرے آدمی کو, یا دوسرے آدمی سے اپنے آپ کو دور نہ کریں, دوسرے آدمی کو انفیریئر نہ سمجھیں. یہ اور بات ہے. میں تو اس کی کرو, یعنی مجھے اختلاف ہے, ظاہر ہے I would say and tell them کہ بھئی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا, اور کسی طرح سے بھی ہمیں اس کو ہمیں یعنی کہتے ہیں کہ کنڈون ہم نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو اس بات کا رائٹ دیتا ہوں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں. اگر آپ کی اس سے مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ رائٹ ہے, تو بسم اللہ, ٹھیک ہے. پھر آپ اور خدا کا معاملہ ہے, خدا آپ کے ساتھ معاملہ کر لیں گے, جج کر لیں گے. اور دیکھیے ایسے لوگ عام طور سے خدا کے حوالے سے گفتگو کرتے بھی تو نہیں ہے نا. یعنی جو لوگ کرتے ہیں, I know such pious Muslims who are, I mean, devout Muslims and at the same time they are gay or lesbians. تو وہ ضروریت سے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جیسے میں بہت سارے کیسز کو جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم we don't indulge in any sexual act, جو برا ایکٹ ہے which is the result of homosexuality, but we live together. I don't feel any attraction towards بہت ساری لڑکیاں یہ کہتی ہیں we don't feel any attraction towards men. تو ہم لڑکیاں جب یہ دو لڑکیاں آپس میں ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں تو ہم کوئی برا جنسی عمل تو نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ہم ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور اپنی جنسی خواہش کو ہم کسی اور طرح سے پورا کر لیتے ہیں. تو اب اس طرح کے کیس میں کیا کہیں گے آپ؟ یعنی وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہے نا ہومو سیکشولیٹی کا وہ عمل جس میں I mean you gratify yourself sexually, یہ ایک اور چیز ہے. ایک ہی ہے کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ the fact is اگر میں نے شادی کی تو I'll not feel comfortable with an opposite gender person. تو یہ ایک اور بالکل چیز ہے. تو یہ اصل میں اس کے اتنے زیادہ سینیریوز ہیں, اس کے اتنی زیادہ I would say فارمیٹس ہیں کہ جس میں you have to be careful in expressing yourself vis-a-vis all these formats. ٹھیک ہے سر, مطلب ہم اس کو جج نہ کریں. آج کل کے تو بچے جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ جج نہیں کرتے کسی کو. بچوں کی تو میں بات نہیں کر رہا, میں پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں. پیرنٹس تو لازماً جج کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں. دیز آر چیلنجز ٹو پیرنٹنگ. بچے تو بالکل صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں بچے بالکل صحیح, یو آر رائٹ. تو میرا اسی سے پھر پیرنٹ کے حساب سے یہ سوال ہے کہ آپ جیسے بچے تو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ ملتے بھی ہیں اور سب کچھ ہے اور وہ جج بھی نہیں کرتے, لیکن اگر میں ایز اے پیرنٹ مجھے یہ کنسرن ہو سکتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی نہ کروں جج, میں بھی بچوں کی طرح, لیکن مجھے یہ ڈر رہے گا کہ کہیں کوئی انفلوئنس نہ ہو جائے, تو پھر کیا کریں؟ نہیں دیکھیے وہ ڈر آپ کو اس سے بھی ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, بہت زیادہ جھوٹا آدمی ہے, بہت زیادہ ایسا آدمی ہے کہ جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا اور ہی از آلویز لوئٹرنگ اراؤنڈ اور ناٹ ڈوئنگ دا ہوم ورک پراپرلی. تو جیسے آپ ان کے بارے میں کہیں گے جی کہ بری کمپنی کو آپ ایک لحاظ سے شن کریں, تو ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن سنگل آؤٹ نہیں آپ کر سکتے کہ بھئی یہ کچھ زیادہ برائی ہے یا دس از سم تھنگ which is actually making us superior to them. یعنی برائیاں اور اچھائیاں, بہت ساری برائیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ہم اصل میں وی آر اوور ایکسپریسو اینڈ اوور پروٹیکٹیو. اس کو اپنی جگہ پہ لے کے آنا چاہیے. وی آر اوور ہیٹفل ایز ویل. ہیٹ از سم تھنگ, تو وہ تو کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے. ہم جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے, آپ برائی سے ضرور نفرت کریں لیکن برے آدمی سے تو نفرت نہ کریں. تو اس وقت ہم پیرنٹس اپنے بچوں کو سبق یہ دے رہے ہیں کہ برائی سے بھی نفرت کرو اور برے لوگوں سے بھی نفرت کرو. یہ چیز ہے کہ جس سے نکلنا چاہیے. So Rafia Khwaja, please go ahead. Dr. Shahzad, I've always told my children, grandchildren to pray, but میں ان کو صرف فرض نماز کہتی رہی ہوں. اب میں نے سنا ہے یہ حدیث کے جو فجر کے سنت نماز ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ہیون میں ایک جگہ ملتی ہے, یا عشاء کی نماز میں سنت پڑھیں تو it's like praying all night. So should I just tell my children and grandchildren or persuade them that they must say the sunnat prayers? This is my question. Thank you. جیسے دین کے دو لیولز ہوتے ہیں, اگر وہ نماز کے بھی پابندی نہیں ہے یا آپ ان کو پابند بنانا چاہ رہی ہیں تو یہ بالکل ان کے موقع کی چیز نہیں ہے. آپ ان کو فرض نماز کا کہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ روایت جو اصل میں فرض نماز کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں مطلب they are fond of worshipping and they are کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر ایک they have this inkling to be people who would like to I mean become even more. یہ زیادہ چاہنے اور زیادہ کی ایک خواہش ہے, اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو بالکل شروع کے لوگ ہیں who are just about entering religion or trying to make themselves punctual in religion, یہ ان کو بتانے کی چیز بالکل نہیں ہے. Dr. Shahzad, is this hadith correct? I personally can do it. Right.
روایت بالکل کریکٹ ہے, یہ کتابوں میں آ گئی, لیکن دیکھیں اس کے روایت کو سمجھنے کے کچھ اصول ہیں جو میں نے پہلے بھی شاید آپ کے ڈسکس کیے ہیں. اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ ہمیشہ بہت ساری اور سپوزیشنز کے ساتھ آتی ہیں. مثلاً کسی آدمی نے کچھ کبیرہ گناہ نہیں کیا, مثلاً کسی آدمی نے شرک نہیں کیا, مثلاً کسی آدمی نے کسی کا حق نہیں مارا. یہ ساری جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو انسان کو جنت میں انٹائٹل کرتی ہے اچھے مقام کا, پہلے تو آپ نے وہ پوری کر لی ہیں. اب یہ دس از لائک جیسے آپ اے گریڈ میں آ گئے ہیں, اب یہ آپ اے پلس کی طرف جا رہے ہیں یا اے پلس پلس کی طرف جا رہے ہیں, یہ اس طرح کی چیز ہے. سو اٹ ڈز ناٹ میک یو کوالیفائڈ فار سم تھنگ وچ جو پیورلی اس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ میں جنت میں مجھے گھر مل جائے گا 2 نفل پڑھنے سے, لہٰذا باقی برائیاں تو میں کر لوں لیکن 2 نفل یا 2 سنتیں ضرور پڑھوں گی. یہ ہے وہ چیز جو سمجھنے والی ہے. دیز آر ٹاپنگز آف دا کیک جیسے کہتے ہیں نا, سو ٹو اسپیک. یہ جو ٹاپنگز ہوتی ہیں ریوارڈ ہے. ایکسٹرا ریوارڈ. تھینک یو ویری مچ. آج کے سیشن کا آخری سوال عافیہ خان کا ہے. ریکویسٹ از دا سیم, پلیز کیپ اٹ شارٹ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ہمارے کلچر میں بہت عام ہے کہ اگر پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی گے ہے یا کوئی بگڑ گیا ہے تو وہ اس کو شادی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شادی کر دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, جیسے ابھی ایک کویسچن میں بھی اس نے کہا. اور اس میں بہت دفعہ صحیح ہو بھی جاتا ہے, لوگوں کی نارمل لائف ہو جاتی ہے. لیکن میری ایک فرینڈ ہے, اس کے ساتھ ہوا کہ اس کے یعنی جس سے شادی ہوئی اس کے پیرنٹس کو پتا تھا کہ وہ گے ہے. اب یعنی وہ شی از سفرنگ اے لاٹ, اس کی پوری فیملی اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. تو سمجھ نہیں آتا, یعنی یہ بھی آپ ایگزامپلس دیکھتے ہو کہ بہتری ہوئی ہے, ایک فیملی بن گئی ہے, اور یہ ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے. تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے جب ان کو پتہ چلے کہ ان کے بچے اس ایکٹ میں انوالو ہیں؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ بچے سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم شادی نبھا لو گے اگر اس ایکٹ میں آپ انوالوڈ ہیں اور یو آر ناٹ اٹریکٹڈ ٹوورڈ دی اپوزٹ جینڈر. تو یہ ایک سیریس کوسچن مارک ہے کہ شادی اس کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اس وجہ سے ایز اے سیڈ یہ تو ایک ایسی بیسک سوال ہے جس کو جو کنسرن پرسن ہے اس کو جواب دینا چاہیے. اور یہ ایک سولوشن صحیح نہیں ہے ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ کہ اگر کوئی اس طرح کا بگاڑ آ گیا چلے شادی کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک آئی وڈ سے فضول قسم کی ایکسٹراپولیشن ہے جو تک بازی ہوتی ہے نا, کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور غلط بھی ہو جاتی ہے. تو تکے پہ تو نہیں زندگی گزاری جا سکتی. آپ اس کے معاملے میں یو ہیو ٹو بی سیریس اینڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بھائی if such a person has such a strong inclination for the same gender, will he be or will she be able to get into a marital situation, اور جس کے نتیجے میں وہ سچویشن پیدا نہیں ہوگی جیسے کہ آپ نے بتایا وہ فیس کر رہی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو چھپانی بھی نہیں چاہیے, اور اس کے بارے میں اصل چیز وہی ہے کہ ان کا اندیا لینا چاہیے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ شادی علاج ہے اس طرح کی چیزوں کا. یہ کس طرح کی چیزوں کا, یہ تکے کا علاج ہے. ہونے کو جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ علاج ہے. لیکن آئی کین ٹیل یو سو مینی ایگزامپلس کہ جس کے نتیجے میں خاندان برباد ہو جاتے ہیں. بچیاں ساری آئی نو سم ون جو 14-15 سال تک ایک بچی خاموش رہی اینڈ ہر ہسبینڈ واز ناٹ انکلائنڈ ٹوورڈز دیز تھنگس. اور وہ جب بھی اس کے والدین پوچھتے کہ بھائی تو کہتی جی بس ہو جائے گا, اولاد کے بارے میں پوچھتے 12-13 سال کے بعد جا کے اس کے ہسبینڈ نے اس کو کہا کہ آئی ایم سوری میں غلط شادی کر بیٹھا, مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی. پھر جا کے اس نے بیچاری نے 12 سال کے بعد اپنے پیرنٹس کو یہ بتایا, اور اتنا سفر کرنے کے بعد. ایسی ہوتا کیا ہے کہ بچے تو سفر کرنے کی جگہ میں چلے جاتے ہیں اس غلط فیصلے کے نتیجے میں. تو یہ شادی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج عقل اور تجربے کی روشنی میں جو ہمیں میڈیکل سائنس سے مشورہ کرنا چاہیے اور اپنی کامن سینس کو کام میں لانا چاہیے, اس میں مثبر ہے, نہ کہ ایک اسٹیٹمنٹ میں جی کہ بس شادی کر لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد جی. ہمارا آج کا آخری سوال تھا. سو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو ان دی نیکسٹ سیشن آن ویڈنسڈے انشاءاللہ. تھینک یو. انشاءاللہ. اوکے, خدا حافظ جی. خدا حافظ.